अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का नोवेल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मेरे चेहरे के सात रंग, रिटन बाय गज़ल यासिर मलिक। किसी के ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ने पर अपने खूबसूरत ख्वाबों और प्यारी सी नींद से लड़ते हुए कानों से तकिया हटाकर बामुश्किल गरम गरम कंबल से मुंह निकाला तो ज़ोरदार अलार्म की आवाज़ ने उसका दिमाग हिला दिया, जो शायद तकिया कान में रखे या फिर गहरी नींद के बाइस उस तक नहीं पहुंची थी। थोड़ी थोड़ी आंखों से पहले उसने अपना बाजू झंझोड़ती माहीन का हाथ झटका और फिर साइड टेबल पर रखी घड़ी की तरफ हाथ बढ़ाकर ज़ोर से फर्श पर पटका। वो तो कारपेट ने नाजुक घड़ी की हिफाजत करके उसे फ़ौरन से खामोश कर दिया। उसने सुकून का सांस लेते हुए दोबारा मुंह पर कंबल डालना चाहा, मगर दूसरे ही लम्हे माहीन ने दोबारा से खींच लिया। गुस्से से घूरते हुए उसने अपनी 1 साल बड़ी बहन को अच्छा खासा सुनाने का फ़ैसला किया, जो उसकी प्यारी नींद में खलल डाल रही थी। मगर इससे पहले ही माहीन ने झुककर अपनी किस्मत को कोसती घड़ी उठाकर उसकी आंखों के सामने नचाई। अंकल सिराज पहुंचने वाले होंगे, 10 बज चुके हैं और तुम्हारी तैयारी कम से कम घंटा लेगी। इंटरव्यू ठीक 10:30 बजे है, जहाँ गालबन वक्त की पाबंदी को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मगर मुझे लगता है कि सिराज अंकल की सिफारिश के बावजूद भी तुम अपनी पसंदीदा जॉब के हसूल के लिए नाकाम रहोगी और तुम्हारी जर्नलिज़्म की डिग्री किसी रद्दी के कागज़ की तरह हो जाएगी। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि रद्दी ही है। तुम अपनी असनाद तो वैसे ही ना दिखाओ। ओह गॉड! वो माहीन का तल्ख जुमला पूरा होने से पहले ही छलांग मारकर बिस्तर से उतरी और अलमारी से कल का प्रेस किया हुआ नया सूट निकालकर वॉशरूम की तरफ भागी। माहीन ने मुस्कुराकर उसकी तेज़ी देखी और मुतमईन होकर बशीरा को नाश्ते की हदायत देती बाबा के पास आ गई। बाबा हस्ब मामूल अखबार पढ़ने में मशगूल थे। माहीन ने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए अखबार रख दिया। वालेकुम अस्सलाम। उठ गई हमारी प्यारी बेटी। सुबह तो इसकी आँख 11 बजे से पहले नहीं खुलती, अभी तो सिर्फ 10 बज रहे हैं। कहाँ बाबा, अपनी मनपसंद जॉब के लिए उसने अपनी नींद की कुर्बानी दे दी। आपने ख्वामखा ही सिराज अंकल से सिफारिश करवाई। मुझे रोज़ अब सुबह इसे ड्यूटी पर भेजने के लिए इतनी ही मगज़मारी करनी पड़ेगी। यह मगज़मारी पहले तुम्हारी माँ करती थी और अब ये फ़र्ज़ बहुत अरसे से तुम निभा रही हो। ये लड़की पता नहीं नींद की इतनी शौकीन क्यों है। देखो कहीं दोबारा तो नहीं सो गई। बाबा ने किचन से जाती माहीन से पूछा। जी नहीं, हम जाग रहे हैं, बल्कि तैयार भी हो चुके हैं। और नाश्ता? बशीरा नाश्ता लगाओ, भूख लगी है। कमरे से निकलते ही वो बाबा की बात सुनकर उनकी तरफ भागी और उनके गले में बाहें डाल दीं। आज तो मेरा शेर बड़ी सुबह सवेरे ही उठ गया है, बाबा ने लाड से कहा तो वो भी इतराती हुई डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। बड़े साहब, इस उम्र में तो ऐसी ही नींद आती है जैसी छोटी बीबी को आती है। बेफिक्री की उम्र है। नाश्ते के लवाजमात टेबल पर रखते हुए बशीरा ने भी अपना फ़लसफ़ा झाड़ा। माहीन बाबा को लेकर टेबल पर आई। बाबा, मुझे वहाँ जॉब मिल जाएगी ना? एप्पल जूस का गिलास पीते पीते उसने बड़ी आस से पूछा। ऑफ कोर्स मेरी जान, समझ लो कि वो तुम्हारे सिराज अंकल का ही ऑफिस है और सिराज तुम्हें खुद लेकर जा रहा है वहाँ। सिराज अंकल बाबा के बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्तों में से थे। उसे कुछ तसल्ली हुई, वरना जर्नलिज़्म की डिग्री 2nd डिवीज़न में लिए वो कभी भी जॉब हासिल नहीं कर सकती थी, और ख़ास तौर पर न्यूज़पेपर आइडियल के बारे में तो वो सिर्फ सोच ही सकती थी। मगर बाबा ने उसकी ख्वाहिश के एहतराम में अंकल सिराज से बात कर ली थी, और अंकल सिराज बाबा की कोई भी बात कभी भी टाल नहीं सकते थे। माहीन, प्लीज़ मुझे ज़रा अच्छा सा लंच बनवा दो। अगर वहाँ भूख लगी तो, और मीठा ज़रूर रखना। बशीरा, तुम भी नाश्ते पर कोई स्वीट डिश ज़रूर बनाया करो, उसने माहीन को ऑर्डर दिया। सभी जानते थे कि खाना और सोना उसकी ज़िंदगी के 2 ही मकसद थे। बाबा उसकी फरमाइश पर बेसाख्ता मुस्कुराए थे, जबकि माहीन खोल गई थी। तुम्हारा इंटरव्यू है आज, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में ही फारिग हो जाओगी। कोई रात तक नहीं बैठना तुमने। वो भी कुछ कहने ही लगी थी कि जब ही बाहर सिराज अंकल की मखसूस गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। इस जॉब के लिए तो वो भूख और नींद की भी कुर्बानी देने को तैयार थी। ओह, अंकल आ गए, खुदा हाफिज़ बाबा। माहीन वो जल्दी जल्दी से बैग और फाइल लिए भागी थी। लिफ्ट लाइट ना होने के बाइस बेकार थी, सो ढेरों ढेर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसका सांस फूल गया था। जब ही 5वें फ्लोर पर रुक कर सिराज अंकल राइट साइड की तरफ मुड़े, उसने इस उम्र में इतने चाको चौबंद अंकल की सेहत पर रश्क से ज़्यादा हसद किया।
اور ان کی تقلید میں ان کے پیچھے ہی تقریباً وہ بھی بھاگی۔ وہ گلاس ڈور کھول کر کسی آفس میں داخل ہوئے تھے۔ کافی پرسکون اور اتنے لوگوں کے باوجود بھی خاموش ماحول تھا۔ ان کے اندر قدم رکھتے ہی اکثر کی گردن اٹھی تھی۔ ساری ہی سیٹیں پر تھیں۔ کئی لوگوں نے کھڑے ہو کر انکل کو سلام کر کے ہاتھ ملایا اور وہ ان کی اس پذیرائی پر خاصی خوش ہوئی تھی۔ یقیناً انکل کی وجہ سے اسے یہاں بھی اچھی خاصی چھوٹ اور پذیرائی ملنی تھی۔ انکل تیز قدموں سے چلتے خاصے آگے آ گئے اور ایک اور گلاس ڈور کھول کر اندر کی جانب چل دیے۔ وہ بھی جلدی سے پیچھے لپکی۔ اندر خاصا اندھیرا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی۔ شاید آفس چیئر پر بیٹھا شخص اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جس کا قد خاصا لمبا تھا۔ آئے ماموں، اتنی دیر سے آئے؟ اندھیرے کی وجہ سے صرف ایک گمگیر سی اور بھاری سی آواز ہی سنائی دی تھی۔ بس بیٹا، جوگنگ کی وجہ سے۔ پھر صبح صبح تمہاری ممانی کی باتیں۔ لگتا ہے کہ رات بھر میرے جاگنے کا ہی انتظار ہوتا ہے انہیں کہ میں کب اٹھوں اور وہ کب اپنی زبان کے جوہر دکھائیں۔ ارے آؤ بیٹا، یہاں بیٹھو۔ انکل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر والی کرسی پر بٹھایا۔ اب وہ بھی کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تھی۔ اس کے سامنے خوب بڑی سی شیشے کی ٹیبل تھی، جس پر فائلیں اور کاغذات کے ساتھ خاصی تعداد میں اخبار اور رسالے تھے۔ ایک ٹیبل لیمپ بھی رکھا ہوا تھا۔ دیواروں پر الماریاں خاصی خوبصورتی سے بنی ہوئی تھیں، جس میں جا بجا کتابیں وغیرہ تھیں۔ ایک طرف مزید 4 کرسیاں ترتیب سے لگی ہوئی تھیں۔ ایک صوفہ سیٹ بھی تھا۔ آرائش کے لیے کئی اقسام کے پھول لگے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی چھوٹی سی ٹیبل تھی جو خالی تھی۔ وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہ اس کی خالصتاً خواتین والی عادت تھی کہ ہر نئی جگہ پر ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لیتی تھی۔ پھر یہاں تو اب اسے روزانہ آنا تھا۔ آخر صحت مند ماحول ہی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اپنی فائل دکھاؤ بیٹا۔ اچانک ہی انکل کی آواز پر اس نے خالی ٹیبل کی طرف سے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا۔ یہ میری اپنی بچی ہے، جرنلزم کی ڈگری ہے ماشاءاللہ، آگے تم بہتر سمجھو گے۔ انکل نے سامنے بیٹھے شخص کو اس کے آگے دھری فائل دی، جو اس نے کچھ کہے بغیر ہی کھول کر دیکھنی شروع کی۔ اس میں اس کی میٹرک سے لے کر اب تک کی ساری اسناد تھیں۔ پہلے تو کبھی کسی کے آگے فائل رکھنے کا موقع ہی نہیں آیا تھا، مگر اب اسے اس شخص کے ہاتھ میں اپنی فائل دیکھ کر میٹرک کا سی گریڈ، فرسٹ ایئر کے کم نمبر، گریجویشن کی انگلش کی سپلی اور ایم اے کا سیکنڈ ڈویژن سبھی یاد آ گیا تھا، اور ہاتھ پاؤں اتنی موٹی جیکٹ اور شال کے باوجود بھی ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ اس نے چور نظروں سے اس شخص کو دیکھا اور فائل کھول چکا تھا۔ پہلے میٹرک، پھر فرسٹ ایئر، پھر اللہ کرے کہ لائٹ ہی نہ آئے یا اسے یہ سب کچھ نظر ہی نہ آئے۔ اس نے دل میں دعا کی، مگر اس شخص کے ماتھے پر کئی شکنیں تھیں جو اس بات کا واضح اظہار تھیں کہ وہ نہ ہی اندھا ہے اور نہ ہی کم روشنی اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ وہ اس کے ماتھے کی شکنیں گننے لگی۔ جب ہی اس نے نظریں اٹھائیں، وہ نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی۔ یقیناً اب وہ اس کی فائل پٹکتا، انکل کو اس کا کارنامہ دکھاتا، اسے اپنے اتنے نامور اخبار کے لیے نااہل قرار دیتا، انکل سے معذرت کر کے سیدھا باہر کا راستہ دکھاتا۔ وہ اپنی بے عزتی کے خیال سے اٹھ کر بھاگنا چاہ رہی تھی۔ انکل بڑی امید سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر انکل کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگا۔ ماموں جان، چائے چلے گی یا پھر کافی؟ وہ جو اپنے پاؤں کو مضبوطی سے زمین پر جما چکی تھی، اس کا جملہ سن کر حیران رہ گئی۔ پہلے بچے کا انٹرویو کر لو پھر۔ انکل واقعی اپنے عزیز ترین دوست کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ وہ خواہ اپنے پاؤں کی سینڈل کا ڈیزائن سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کھنکھار کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کا نام؟ یقیناً وہ فائل میں اس کا نام پڑھ چکا تھا، مگر بہرحال انکل کے لیے خانہ پوری کر رہا تھا۔ ام بنین۔ اس نے نظریں اٹھا کر بڑی ہمت سے جواب دیا۔ والد کا نام؟ دوسرا سوال آیا، جیسے کلاس 1 کے بچے سے پوچھا جا رہا ہو۔ سیف علی۔ اس کی آواز گلے میں پھنسنے لگی۔ یقیناً وہ استہزائیہ مسکرا رہا تھا اور اس نے اپنی نگاہ نیچے ہی رکھی۔ ٹھیک ہے، یہ لیجئے۔ ویسے یہ فائل آپ نہ بھی لاتی تو۔ اپنے آگے رکھی فائل اس نے اس کی طرف سرکائی۔ صاف مطلب تھا کہ بی بی سفارش تگڑی ہے، اس لیے رکھ لیتا ہوں۔ آپ کل سے آ جائیں، کام آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ آپ بتائیں انکل، کافی یا چائے؟ پہلے اسے کہا، پھر اپنے انکل سے پوچھا۔
میری بچی تو چائے کی عاشق ہے، مگر سینڈوچ کے ساتھ خالی چائے نہیں، کیوں بنین بیٹی؟ انکل کے ہلکے پھلکے استفسار پر وہ بامشکل مسکرائی تھی، ورنہ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ وہ تو اپنا رزلٹ کبھی بھی دیکھ کر یوں شرمسار نہیں ہوئی تھی، بلکہ بڑے دھڑلے سے اپنے رزلٹ کے بارے میں کئی ریزن دے کر سب کو مطمئن کر دیتی تھی۔ پڑھائی سے اسے قطعی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس بابا کی وجہ سے جیسی تیسی ڈگری لے لی تھی اور پھر نوکری کا شوق چڑھایا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اسے نوکری کہیں بھی نہیں ملنی تھی۔ ہر کوئی اسناد دیکھ کر اسے باہر کا راستہ دکھاتا۔ اب چلے انکل؟ جیسے ہی اس نے انٹرکام اٹھا کر آرڈر دینا چاہا، وہ یکدم سے کھڑی ہو گئی۔ مگر بیٹا، چائے سینڈوچ؟ مجھے معلوم ہے کہ تم بھوک کی بہت کچی ہو، جبھی صحیح طرح سے جواب نہیں دے پائیں۔ انکل سراج نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ کھانے پینے کے معاملے میں وہ شاید ہی کہیں تکلف سے کام لیتی ہو، مگر اب وہ نہ صرف کھڑی ہو چکی تھی بلکہ فائل سینے سے لگائے کرسی گھسیٹ کر جانے کو تیار تھی۔ ناچار انکل کو بھی اٹھنا ہی پڑا۔ وہ شخص بھی اپنی سیٹ سے اٹھ کر باہر آیا، پھر انکل سے ہاتھ ملا کر الوداعی کلمات کہنے لگا۔ وہ اس کے جن نما قد سے مزید مرعوب ہو گئی، اوپر سے آواز خاصی روب دار اور بھاری تھی۔ پھر بیٹا کل سے بنین آ جائے؟ انکل نے دوبارہ سے جاتے جاتے پوچھا۔ شاید انہیں خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی شاندار خوبصورت فائل کے بعد بھی بغیر حیرانگی کہ اس نے یہ جاب دے دی۔ جی بالکل، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ اس نے نہ صرف انکل کو بلکہ اسے بھی یقین دہانی کروائی۔ وہ تو بغیر کچھ کہے انکل کے ساتھ نیچے اترنے لگی۔ جب بھی لائٹ آ گئی، لفٹ سے چلے انکل؟ اب تو اسٹیمنا بالکل صفر ہو چکا تھا۔ ہاں، روز تو تم لفٹ سے ہی آؤ گی، کل جوائننگ لیٹر مل جائے گا، آرام سے کام کرنا، تمہارا اپنا آفس ہے۔ انکل واپسی میں گھر تک پہنچتے ایسی باتیں کرتے رہے، مگر وہ دل میں جاب پر لعنت بھیج کر نہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی، مگر ایک دم سے انکل کو بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ انکل کے بجائے اس نے بابا اور ماہین کو گھر آ کر اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، جو بے چینی سے منتظر اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ہیں؟ مگر تمہارا شوق اور خواب؟ ماہین حیرت سے چلائی، مگر وہ خاموش رہی۔ کیا بتاتی کہ زندگی میں پہلی بار وہ شرمسار ہوئی ہے، وہ بھی ایک کوالیفائڈ آدمی کے سامنے۔ اپنے اس فیصلے پر پوری دل جمی سے قائم کوکنگ کی کلاسز لینے کی کوشش میں سرگرداں تھی۔ جب ہی 2 دن بعد انکل سراج اپائنٹمنٹ لیٹر لیے بڑے خوش اس کے پاس پہنچ گئے۔ مجھے فون کیا تھا اس نے کہ ماموں آپ نے جن خاتون کو رکھوایا ہے وہ 3 دن سے نہیں آ رہی، تو میں نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ جب تک تم اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں دو گے وہ کیسے آئے گی؟ اب دیکھو یہ رہا، بس تم کل سے فوراً چلی جانا۔ اس کی حیران صورت دیکھ کر سراج انکل اسے گویا خوشخبری سنا رہے تھے۔ مگر انکل، میں وہاں جاب نہیں کر سکتی۔ اٹک اٹک کر اس نے اپنا مداح بیان کیا اور انکل سراج اسے بے بھاؤگی سنانے لگے، اپنا احسان گنوایا، صبح صبح کی جاگنگ کی کمی کا رونا رویا، اور آخر میں اپنے بھانجے کے سامنے اپنی تھوڑی بہت غیرت کا جنازہ نکلوانے اور خود کو جھوٹا کہہ دینے کا غم بنانے لگے۔ تو پاس بیٹھی ماہین نے اسے ٹوکا مارا۔ بابا نے بھی حسب توفیق گھورا۔ بہت غلط بات ہے، پہلے خواہ کی ضد کی اور اب کل ہی تم جاؤ گی۔ سراج تم فکر نہ کرو، کل ہی بنین اپنی ڈیوٹی جوائن کر لے گی۔ میری بچی وعدہ خلاف نہیں ہے۔ بابا نے نہ صرف اسے شرمندہ کر کے رضامند کیا بلکہ انکل سراج کی عزت کو قائم رکھنے کے لیے انہیں تسلی بھی دی۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی، اس کو جانا پڑا۔ باہر ویٹنگ روم کی آرام دہ کرسی پر وہ خاصی بے آرامی سے بیٹھی بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ انکل کی عزت کی خاطر اور بابا کی شرمندہ کرنے پر وہ آج آ ہی گئی تھی اور بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ حسب معمول آج بھی صبح اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی۔ پوری رات تو خود کو دلاسے دیتے گزری تھی کہ ایک صرف میرا ہی تعلیمی ریکارڈ بوگس نہیں بلکہ اس دنیا میں اکثریت کا یہی حال ہے، اور میں زیادہ تر پیپرز کے دوران تو ویسے ہی بیمار ہو جاتی تھی، اور کون سا اس شخص کی فائل میں نے دیکھی ہے، یقیناً وہ بھی بس ایسا ویسے ہی ہوگا، اور میرے پاس تو سراج انکل کی سفارش بھی ہے اور تعلیم بھی نصیبوں سے ہی ملتی ہے، میری قسمت میں ہی ایسے رزلٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب سوچتے سوچتے جانے کب آنکھ لگی، وہ تو ماہین کے ڈراوے نے اسے اٹھایا تھا۔ آفس ٹائم یقیناً 12 بجے تک نہیں ہوتا ہوگا، اسے تو آٹو رکشا نے بھی کچھ دیر پہلے ہی پہنچایا تھا۔ شکر تھا کہ لفٹ صحیح تھی اور اب وہ باس کے کمرے کے باہر بیٹھی
بے چین ہو رہی تھی۔ یقیناً وہ اسے برا بھلا کہتا اور اس کی لاپرواہی پر ڈانٹتا، یا پھر اس کو اس وقت کی اہمیت سمجھاتا۔ وہ جانے کیا کیا سوچتی رہی کہ 5 منٹ بعد ہی پین نے اسے اندر جانے کا اشارہ دیا۔ وہ خود کو کمپوز کرتی اندر آئی اور سلام کر کے کھڑی رہی۔ تشریف رکھیں، سلام کا جواب گردن ہلا کر دیتے ہوئے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے ٹک گئی۔ اس نے انٹرکام پر کسی مس نرگس کو بلوایا۔ 2 منٹ بعد ہی ریڈ سوٹ میں ملبوس خاصی گوری سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ مس نرگس، یہ آپ کی اسسٹنٹ ہیں، انہیں اپنے ساتھ رکھیں، بچوں اور خواتین کے صفحے کے لیے، باقی کام خود کیجیے گا۔ اس نے خاصی شائستگی سے سامنے کھڑی لڑکی کو سمجھایا۔ لڑکی نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ مس نرگس ہمارے ہفتہ وار میگزین کی انچارج ہیں۔ اب کہ وہ یقیناً اس سے ہی کہہ رہا تھا، بچوں اور خواتین کا صفحہ آپ کے پاس ہی ہوگا، باقی مس نرگس سنبھالیں گی۔ کوئی پرابلم ہو تو پوچھ لیجیے گا، اوکے؟ صاف ظاہر تھا کہ اس کی نااہلی کی وجہ سے بار بار خواتین اور بچوں پر زور دے رہا تھا۔ شکر تھا کہ وقت کا رونا نہیں رویا تھا۔ مس نرگس اوکے سنتے ہی سر ہلاتی اسے لیے باہر نکل آئیں۔ اس نے یوں سانس کھینچا کہ جیسے جان چھوٹی ہو۔ سر تھوڑے سخت ہیں مگر صرف کام کے معاملے میں، ورنہ ورکرز کی پرابلمز کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ نرگس نے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ وہ نہ بھی بتاتی تو سر کے تیور ہی اسے بتا رہے تھے کہ موصوف پتھر کی طرح ہیں، مگر اب مجبوری تھی۔ پہلی دفعہ کی ضد اس کے گھر والوں کے علاوہ اس کے اپنے لیے وبال بنی ہوئی تھی۔ آؤ میں تمہیں سب کا تعارف کرواؤں۔ نرگس اسے باری باری ہال کے کمروں میں بیٹھے کام میں مصروف لوگوں کا تعارف کروانے لگی۔ 3 خواتین تھیں، نرگس کو ملا کر اب وہ خود چوتھی تھی۔ سب نے ہی اس کا مسکرا کر استقبال کیا اور کھلے دل سے ویلکم کیا۔ اس کا بھی اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ اب اتنے سارے لوگوں کو تو اس کی قابل قدر قابلیت کا علم نہ تھا، سو یہاں وہ ہمیشہ کی طرح پر اعتماد تھی۔ وہ سب سے ہیلو ہائی کرتی نرگس کے برابر میں رکھی کرسی جو کچھ دیر پہلے ہی پین نے رکھی تھی اس پر بیٹھ گئی اور اپنا بڑا سا ہینڈ بیگ ٹیبل کے سائڈ پر رکھ دیا۔ آج تو ابھی لنچ ٹائم ہو جائے گا، اس کے بعد تم فی الحال کام سمجھ لینا، پھر کل سے میرا ساتھ دینا۔ اچھا ہے تمہارا اضافہ، ویسے بھی تم ذہین لگ رہی ہو۔ سر زیادہ تر اپنے ادارے میں لائق لوگ ہی رکھتے ہیں، جہاں سبھی خاصے لائق ہیں، آخر سر کا انتخاب ہے۔ وہ خود جو اتنے قابل شخص ہیں، جانے آگے مزید اور کیا وہ سر کی قابلیت کے بارے میں بتاتی۔ اس نے فوراً اس کی بات کاٹ کر اسے اٹھ کر جاتے لوگوں کی طرف متوجہ کیا۔ لنچ ٹائم شاید ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے اپنا بیگ کھول کر بڑا سا ٹفن نکال لیا جو صبح ہی ماہین نے تیار کیا تھا۔ ارے تم کیا کیا لے کر آئی ہو؟ ویسے یہاں بھی بہت کچھ مل جاتا ہے۔ نرگس نے اس کے ٹفن کو حیرانگی سے دیکھا۔ آلو بھرے پراٹھے، بنا ہوا قیمہ، کھیرے، ککری اور مولی کے گول گول پیس، ساتھ میں انڈوں کا حلوہ۔ وہ تو پورا دعوتی اہتمام کر کے آئی تھی، جو ماہین کی مہربانی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بنین کو تھوڑی دیر بعد ہی کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا ہے۔ جب تم میرے ساتھ رہو گی تو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا کھاتی ہوں۔ اس نے اپنے بیگ سے مزید کیلے اور کنو، امرود وغیرہ نکالے تو نرگس نے بے ساختہ ہنس پڑی۔ بنین نے اس کے آگے کئی چیزیں رکھیں اور خود بھی کھانے لگی۔ لگتا تو نہیں کہ تم اتنا کھاتی ہوگی، اچھی خاصی سمارٹ ہو۔ کیا ایکسرسائز کرتی ہو؟ نہیں بھائی، اتنا اسٹیمنا نہیں ہے، جب فارغ وقت ملتا ہے سو کر گزارتی ہوں۔ تم کھاؤ نا، میری بہن نے بہت محنت کی ہے۔ وہ رغبت سے کھا رہی تھی، ساتھ زبان بھی چل رہی تھی۔ جب بھی لنچ کے لیے اپنے روم سے باہر آتے شخص نے حیرت سے اس کے آگے رکھی چیزیں دیکھیں اور لمبے لمبے قدم بڑھتا باہر نکل گیا۔ آج سارے کام خلاف معمول ہو رہے تھے۔ بجائے ماہین کے آج شرفو کچن میں چکن رول اور شامی کباب مل رہا تھا، جن کا یہ اسٹڈی ٹائم ہوتا ہے۔ بجائے اسٹڈی روم کے آج لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ بنین نے بھی آفس سے اٹھنے میں خاصی جلدی کی تھی اور آ کر بجائے سونے کے ماہین کی تیاری میں مدد کروائی تھی، اور ماہین گھبرائی سی بار بار بنین کا ہاتھ تھام کر پریشانی کا اظہار کر رہی تھی، مگر بنین کی بڑی اماؤں والی نصیحتیں جاری و ساری تھیں۔ ارے کچھ نہیں ہوتا،
بس تم ٹرے لے کر اندر جانا، اعتماد سے سلام کرنا اور کونے والے صوفے پر بیٹھ جانا، جو پوچھیں اس کا جواب حاضر دماغی اور اعتماد سے دینا، پھر چائے سرو کر کے باہر آ جانا۔ ویری سمپل، بس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلدون بھائی کو بھی ایک نظر غور سے دیکھ لینا، آخر تمہیں بھی تو انہوں نے دیکھ کر پسند کیا ہے۔ خلدون ماہین کی دوست نادیہ کے بڑے بھائی تھے۔ تم بھی میرے ساتھ چلنا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہاں بابا بھی ہیں۔ ماہین نے اس کی منت کی۔ اب کیا بابا کو ہٹا دوں یا پھر تمہاری الگ سے ملاقات کا انتظام کرواؤں؟ وہ جھنجھلا کر اس کا دوپٹہ صحیح کرنے لگی۔ بکو مت، مگر تم بھی چلو۔ وہی مرغ کی ایک ٹانگ۔ وہ اسے مزید سمجھانے کا ارادہ چھوڑ کر اس پر پرفیوم سپرے کرتی بشیرہ کی سجائی ہوئی ٹرالی گھسیٹتی بالآخر اس کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف آ گئی۔ ماہین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے ماہین کو اس کے متوقع ساز کے ساتھ زبردستی بٹھایا، جو ماہین کے واری صدقے ہو رہی تھیں۔ خلدون بھی سنجیدہ و متین بنا کبھی کبھار گھبرائی شرمائی سر جھکائے بیٹھی ماہین پر بھرپور نظر ڈال کر دوبارہ سے اپنے والد اور بابا کے ساتھ کسی نہ کسی بزنس یا پھر سیاست وغیرہ کی بات میں بھی حصہ لے لیتا۔ اس کی بہن اور ماہین کی دوست نادیہ ماہین کے برابر ہی بیٹھی بڑی خوش تھیں۔ ماہین صاحبہ تو اپنی ساس کے پاس فرمانبردار بہو کی طرح سر جھکائے بیٹھی ان کے سوالوں کا جواب دیتی رہی۔ اس نے ہی اٹھ کر سب کو چائے سرو کی۔ بابا اور خالد صاحب تو گویا سارے مسائل باتوں سے ہی حل کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ جب آپ کی ہو جائیں گی تب نظر لگائیے گا، ابھی تو میری بہن کو بخشیے خلدون بھائی۔ بنین نے خلدون کی چوری پکڑی تو وہ خاصا شرمندہ ہو گیا۔ ماہین جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وہ اس کی چلتی زبان سے خائف رہتی تھی۔ سیف بھائی، میں تو مگنی بات چیت کے چکر میں نہیں پڑ رہی، سیدھا سیدھا رخصتی دے دیں مجھے۔ میرے گھر میں بھی بہار آئے، جب سے بیٹی کی شادی کی ہے گھر تو جیسے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ مسز خالد نے ہتھیلی پر سرسوں جما رکھی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے بہن، مگر تیاری وغیرہ بھی تو کرنی ہے۔ ان کی تو والدہ بھی نہیں جو ہاتھ بٹا سکیں۔ کیسی باتیں کرتے ہیں سیف صاحب، کیسی تیاری؟ ہماری بیٹی ہے اور اللہ کا دیا ہمارے یہاں سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ خالد صاحب نے ابا کے کئی اعتراضات مسترد کر دیے۔ مگر بھائی کچھ سوچنے کا موقع تو دیں، بابا نے نرمی سے کہا۔ بالکل بالکل، آپ سوچ لیں، ہر طرح سے مطمئن ہو جائیں، مگر جواب ہاں میں ہی دیجیے گا۔ ان لوگوں نے کھلے دل سے بابا کی بات مان کر اجازت چاہی۔ بابا نے بھلا کیا سوچنا تھا، ہر لحاظ سے خلدون بہتر تھا، بس ان کے یہاں پیسوں کی بہت ریل پیل نہ تھی۔ خلدون پیشے کے لحاظ سے انجینئرنگ کی ڈگری رکھتا تھا، ایماندار، شریف اور محنتی تھا، یقیناً آگے بڑھنے کا بھی چانس تھا، مگر انہوں نے ماہین سے پوچھنا مناسب سمجھا تھا۔ خلدون 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ماہین کو کچھ مہینے پہلے اپنی چھوٹی بہن نادیہ کی دوست کی حیثیت سے جانتا تھا۔ بابا کو تو کوئی خامی نظر نہیں آ رہی تھی، مگر انہوں نے ماہین کو بلوا کر پھر بھی اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے پوچھ لیا کہ بیٹی مجھے تمہارا فیصلہ چاہیے۔ بابا آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے، شروع کی صابر اور سعادت مند ماہین نے فوراً سے کہا۔ بابا کو اس پر پیار آ گیا۔ وہ سر جھکائے کافی دیر سے گھریلو ٹوٹکے اپنی پرسنل ڈائری میں نوٹ کر رہی تھی۔ نرگس نے اسے ڈھیروں ٹوٹکوں میں سے 10 سلیکٹ کرنے کا کہا تھا۔ وہ فی الحال آفس ورک کی بجائے ماہین کے لیے یہ ٹوٹکے اپنی ڈائری میں اتار رہی تھی۔ ماہین کو اس قسم کے گھریلو ٹوٹکے بڑے بھاتے تھے اور اس نے سوچا کہ پہلے اپنی ڈائری میں ماہین کے لیے نوٹ کرے پھر کام شروع کرے۔ اتنے میں پیئر نے نرگس کو سر کے بلانے کی اطلاع دی۔ نرگس جلدی سے بھاگی۔ 10 منٹ بعد ہی وہ اپنی ہانپتی کانپتی آ کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ بنین نے اپنا قلم روک کر اسے دیکھا۔ یار کیا بتاؤں، اتنا کام دے دیا ہے۔ وہ نہیں ہے اپنے سیاستدان مرزا صاحب، ان کا انٹرویو اس ہفتے لگانا ہے۔ احسان کو کہا ہے ساتھ لے جانے کو۔ مجھے تو کل چھٹی کرنی تھی، اب کیا ہوگا؟ میرے ان لاز آ رہے ہیں۔ نرگس پریشان سر تھامے بیٹھی تھی۔ وہ بھی اس کی پریشانی میں پریشان ہو گئی۔ تو کیا ہوا، احسان اکیلے ہی کر لے گا، اس کے نزدیک آسان حل تھا۔ ارے وہ تو فوٹوگرافر ہے اور سر کہیں پر بھی اکیلی لڑکی کو نہیں بھیجتے، اور پھر یہ میرا کام ہے، تو پھر تم کہہ دیتی سر سے کہ تمہیں کام ہے۔ ہاں بالکل، تاکہ جھاڑ پڑتی۔
میگزین کے آخری مراحل ہیں۔ اس ہفتے تو کوئی چھٹی تو دور ہاف ڈے بھی نہیں لے سکتا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ نرگس کی پریشانی پر وہ خود پریشان ہو کر کوئی مثبت حل سوچنے لگ گئی کہ دوبارہ پی این صاحب نے آ کر اسے سر کے دربار میں حاضری کا حکم دیا۔ وہ لمحہ بھر کو سٹ پٹا گئی۔ پچھلے ہفتے سے اسے نہیں بلوایا گیا تھا۔ وہ پین بند کرتی اٹھ گئی، گلاس ڈور کھول کر حسب معمول سلام کیا۔ وہاں ڈھیروں پیپرز میں سر جھکائے گردن ہلی۔ آپ کو یہاں جوائن کیے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ مصروفیت سے سر اٹھا کر پوچھا گیا۔ اس قدر عجیب سوال پر اس نے حیران ہو کر اس شخص کو دیکھا۔ آج چھٹا دن ہے۔ دل ہی دل میں حساب کتاب کر کے اس نے بہرحال جواب دے دیا۔ گڈ، آپ کا حساب خاصا اسٹرانگ ہے۔ پتہ نہیں فخریہ لہجہ تھا یا پھر طنزیہ، وہ سمجھ نہیں پائی۔ ان 6 دنوں میں آپ کو آفس ٹائمنگ کا تو علم ہو گیا ہوگا۔ در حقیقت اصل سوال یہی تھا۔ وہ پہلے دن سے ہی لیٹ بلکہ خاصی لیٹ تھی اور اس کی آنکھ کھلتی ہی بڑی مشکلوں سے 9:30 10 بجے تھی۔ بھاگتے دوڑتے تیار ہوتے، بس پکڑتے یا پھر بابا کے ساتھ گاڑی میں آتے اسے 11 تو بج ہی جاتے تھے۔ آج بھی اسے 11:15 ہو گئے تھے، مگر اسے یہ حیرانی تھی کہ بند کمرے میں بیٹھے بیٹھے اسے علم کیسے ہو گیا تھا۔ یقیناً کسی نے اس کی شکایت کی تھی۔ اسے اس ان دیکھی شخصیت پر خاصا تاؤ آیا۔ ہمارے ادارے کے چند اصول ہیں۔ ایک تو یہاں کوئی کسی کی شکایت نہیں کرتا۔ ایز اے باس مجھے خود سب کی خبر رکھنی پڑتی ہے۔ دوسرا، یہاں وقت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور یہاں سب وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ لہجہ وہی آفیسرانہ تھا۔ جانے اس کے چہرے سے اس نے کیسے اندازہ لگایا تھا کہ وہ بری طرح سے سر پٹا گئی، گویا فیس ریڈر تھا۔ اسے اب خود کو بھی چھپانا پڑتا۔ اینی وے، ہمارے آفس ٹائمنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہے اور آخری دنوں میں کام کی زیادتی کی وجہ سے کسی کو بھی چھٹی نہیں ملتی، سوائے انتہائی مجبوری کے۔ وہ موصوف تو تورم خان بنے سارا ڈسپلن سمجھانے بیٹھ گئے تھے۔ وہ سر جھکائے دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتے کہتے رک گئی۔ پھر محتاط نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پین ہاتھ میں تھامے سامنے رکھے کاغذ پر وہ کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ براؤن شرٹ کی آستینوں کو فولڈ کیے بھاری مردانہ بالوں سے بھرے ہاتھ تیزی سے لکھ رہے تھے۔ بنین نے آہستگی سے نظریں اٹھا کر چہرہ دیکھا۔ سلونی رنگت پر سیاہ گھنی مونچھیں خاصی پرکشش لگ رہی تھیں۔ آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ بالوں کا خوبصورت ہیئر سٹائل بے ترتیب سا ماتھے پر جھکایا تھا۔ کھڑی سی ناک اسے مغرور ظاہر کر رہی تھی تو روشن پیشانی ذہانت کو اجاگر کر رہی تھی۔ در حقیقت وہ نظر انداز کر دینے کے قابل نہ تھا۔ اگر میرا جائزہ مکمل ہو گیا ہو تو میں بات کروں۔ ابھی وہ مزید کچھ سوچتی کہ اس نے اچانک سے سر اٹھایا۔ وہ بری طرح سے شرمندہ ہو گئی۔ جانے وہ اسے کیسی لڑکی سمجھتا ہوگا۔ چہرے پر توجہ دینے سے بہتر ہے کہ اپنے کام پر توجہ دے۔ مجھے یقین ہے کہ کل سے آپ صحیح وقت پر آئیں گی۔ آفیسرانہ لہجے میں خشکی بھری تھی۔ اس نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی اور دوسرے ہی لمحے میں تیزی سے نکلتی اپنی سیٹ پر بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ نرگس نے بھی حیران ہو کر اسے دیکھا، مگر وہ اسے جہازی سائز بیگ سے جوس کا ڈبہ نکال کر گھٹاگھٹ چڑھا گئی۔ نرگس بے ساختہ ہی مسکرا دی۔ اس کا بیگ ہر وقت کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا رہتا تھا جس سے وہ خود کو مستفید ہوتی رہتی تھی۔ کیا ہوا، ڈانٹ پڑی ہے کیا؟ یقیناً اس کا چہرہ ہی سارا حال کہہ رہا تھا۔ کل سے صبح 9 بجے آنا ہے، یعنی صبح سردیوں کے دن 8 بجے سے بھی پہلے اٹھنا ہوگا، جیسے اسکول جانے کے لیے اٹھتے ہیں چھوٹے بچے۔ وہ تقریباً رو دینے کو تھی۔ اس کی جاب کا شوق اس کے گلے کی ہڈی بن گیا تھا جو نہ تو اگلتے بنتا اور نہ ہی نکلتے۔ ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کیے بجائے اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھنے کے وہ گھڑی کا الارم 7 پر لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہین اور بابا نے اس کی اس حرکت کو خاصے اچنبھے سے دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو بنین؟ بالآخر ماہین نے پوچھ لیا۔ تمہارا پسندیدہ ڈرامہ آ رہا ہے، ساتھ ہی ٹی وی کی طرف متوجہ کیا۔ اپنی قسمت کا وقت صحیح کر رہی ہوں۔ اس نے جل کر ریموٹ سے ٹی وی ہی آف کر دیا۔ کیا ہوا ہے میرے شیر کو؟ آپ کے بابا نے بھی اس کے قریب آ کر پیار سے پوچھا اور وہ پھٹ پڑی۔ صبح کی ڈانٹ، باس کا غصہ، اپنی پیاری نیند اور بے عزتی، سارا غم ایک سانس میں سنا دیا۔
مہین تو کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ بابا کے ہونٹوں پر بھی دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ان سے ناراض ہو گئی اور تھپ تھپ کرتی گھڑی اٹھائے اپنے کمرے میں جا کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر کچھ دیر بعد ہی بابا اور مہین ایک ساتھ آ گئے۔ ان کے پیچھے بادام کا حلوہ لیے بشیرہ بھی آ گئی۔ ارے میرا بیٹا خفا ہو گیا ہے اپنے بابا سے۔ بابا نے لاڈ سے اس کو گلے لگایا۔ مہین بھی مسکراتی ہوئی برابر میں بیٹھ گئی۔ اگر آپ کا بھی ایسا خڑوس بوس ہوتا تو پوچھتی۔ وہ ساری ناراضگی ورازگی بھول کر بشیرہ سے حلوہ لیے کھانے لگی۔ مہین نے اسے آنکھیں دکھائیں تو جلدی سے پہلا چمچ بابا کے منہ میں اور پھر دوسرا چمچ مہین کو دیا۔ پھر وہ سب کچھ بھول کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جب گھڑی نے 1 بجایا تو وہ چیخ اٹھی، او گوڈ، مجھے صبح 7 بجے اٹھنا ہے اور میں سوؤں گی۔ جلدی جلدی کمبل اوڑھتی وہ لیٹ گئی۔ بابا مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے۔ زیادہ شور نہ مچاؤ، صبح مجھے ہی اپنا اسٹیمنا استعمال کرنا پڑے گا۔ مہین اسے ڈانٹتی خود بھی اس کے برابر لیٹ گئی۔ پوری رات سوتے جاگتے گزری تھی۔ صبح وہ مہین کے جگانے سے پہلے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، بلکہ اسے تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پوری رات سوئی ہی نہ ہو۔ صبح ڈائننگ ٹیبل پر موجود تیار بیٹھی بنین کو دیکھ کر بابا بے تحاشا ہنسے تھے، جبکہ مہین نے اس کے باس کو واقعی باس مان لیا تھا۔ میرا شیر شاید اس نوکری سے سدھر جائے گا، واہ سراج واہ۔ بابا نے جلدی جلدی ناشتہ کرتی بنین کو چھیڑا۔ اللہ ایسا سخت گیر پتھر دل باس کسی کو بھی نہ دے۔ شکل سے جتنا اچھا ہے مزاج کا اتنا ہی بگڑا ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ کل آپ وقت پر آئیں گی۔ اس نے بھاری آواز میں نقل اتاری۔ چائے لاتی بشیرہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ اب اس بیچارے کی شان میں قصیدے نہ پڑھو، یہ رکھو۔ مہین نے اسے بڑا سا ٹفن دیا جو اس نے اپنے جہازی سائز بیگ میں رکھا۔ پھر تیزی سے جا کر بابا کی گاڑی کی کی چین لیے آ گئی۔ چلیں بابا۔ اس نے کی چین بابا کو دی اور بیگ لٹکا کر پورچ کی طرف بھاگی۔ مجبوراً بابا مہین کو پیار کرتے گاڑی نکالنے لگے۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی بابا نے آفس کے گیٹ کے پاس گاڑی روکی، وہ اسے پیار لیتی لفٹ کی طرف بھاگی۔ جب گھڑی پر نظر ڈالی تو ابھی تو 8:45 ہی ہو رہے تھے۔ چوکیدار نے اسے دیکھ کر کچھ حیرت کا اظہار کیا۔ وہ خوش اپنی سیٹ پر آئی۔ پورا آفس خالی تھا، بس پین چیزیں صاف کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ پین اسے سلام کر کے ایک ایک چیز صاف کرتا رہا۔ کتنی دیر تک وہ دیکھتی رہی، مگر کافی دیر تک کوئی نہ آیا تو وہ جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ الماری کی چابیاں تو نرگس کے پاس تھیں، اس لیے کوئی بھی کام نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا اٹھ کر باہر کوریڈور کی طرف کھڑی ہو کر نیچے دیکھنے لگی۔ ایکسکیوز می مس۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ کسی مردانہ آواز پر پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ کوئی اسی کی طرف مخاطب تھا۔ عبدالمتقدر شاہ صاحب ہوں گے؟ خاصی شائستگی سے پوچھا گیا۔ وہ اتنے مشکل نام والے شخص کسی بھی شخص کو نہیں جانتی تھی، سو انکار کر دیا۔ یہ آئیڈیل کا دفتر ہی ہے نا؟ اس شخص نے اس کے پیچھے بڑے سے آویزہ بورڈ پر پڑھ کر تصدیق چاہی۔ جی بالکل۔ اس نے احسان کے ساتھ کمپیوٹر سیکشن کے اویس کو آتے دیکھ کر خیر مقدمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تو اسی کے باس عبدالمتقدر شاہ ہیں؟ بنین نے ذہن میں ایک دم دھماکہ ہوا۔ یقیناً اس اکڑو کا نام اسی طرح بھاری بھرکم اور مشکل تھا۔ وہ اسے لیے اندر اپنی سیٹ پر آ گئی۔ ابھی صحیح طرح بیٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ دروازے سے سر کو تھوڑا جھکائے باس اندر آ گئے۔ سب نے الرٹ ہو کر سلام کیا۔ وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اس کی سیٹ کے پاس آ کر وہ لمحہ بھر رکا، پھر اس کے ساتھ بیٹھے شخص کو بغور دیکھا اور اندر چلا گیا۔ جائیں مل لیں، یہی ہیں عبدالمتقدر شاہ صاحب۔ بنین نے اسے روانہ کیا تو وہ شکریہ ادا کرتا چل دیا۔ وہ وہیں بیٹھی ایک ایک شخص کو آتے دیکھتی رہی۔ سارا سٹاف 9:30 بجے تک آ چکا تھا، سوائے نرگس کے۔ وہ کتنی دیر تک یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی۔ چابیوں کے بغیر بھلا کیا کام کرتی؟ اسے نیند آنے لگی تھی۔ چکنی ٹیبل کی سطح پر اس نے پیشانی ٹکا دی۔ رات کی بے آرامی اور خوف کی وجہ سے شاید اس کی کیفیت ایسی ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ جب تک انجان شخص باس سے مل لے، پھر وہ اندر باس کے پاس جا کر پوچھے گی کہ کیا کرنا ہے، یا پھر چھٹی منانے کا بہترین موقع ہے۔ وہ جانے کیا کیا سوچتی رہی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ مس بنین صاحبہ،
وہ کسی کے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارنے سے بوکھلا کر اٹھ گئی۔ لمحہ بھر تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ آنکھیں مل کر سامنے دیکھا، باس اپنے لمبے قد کو تقریباً فولڈ کیے ٹیبل پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ وہ گھبرا کر کرسی سے اٹھ گئی۔ میرے روم میں آئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی وہ لمبے لمبے قدم بڑھتا اپنے روم میں جا چکا تھا۔ اس نے سب کی خالی سیٹوں کو حیرانگی سے دیکھا، سوائے آخری سرے پر ایڈیٹر کی سیٹ میں مسز خان بیٹھی کھانے میں مصروف تھیں۔ اس نے گھبرا کر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، 1:30 بج چکا تھا، یعنی کہ آگے سوچا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ بیبی، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ پیئر نے آ کر دوبارہ اطلاع دی تو وہ مرے بھرے قدموں سے اس کے پاس گئی۔ تشریف رکھیں۔ گھبراہٹ میں سلام دعا سب بھول گئی تھی۔ خاموشی سے ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی۔ اس دفعہ کا قصور یقیناً ناقابل معافی تھا۔ آج تو اس نے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر ہی لینا تھا، مگر اس میں میرا کیا قصور تھا؟ نیند آ گئی۔ صبح سب سے پہلے تو آئی تھی۔ اگر میں ان کے ڈانٹنے سے پہلے بتا دوں کہ نرگس نہیں آئی تو میں کیا کرتی؟ چابیاں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ سر جھکائے وہ سوچتی رہی۔ کافی دیر تک خاموشی رہی۔ وہ چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا، بڑی بڑی براؤن آنکھوں میں یقیناً غصہ ہی تھا۔ وہ سر، نرگس نہیں آئی تھی، چابیاں بھی نہیں تھیں، میں تو صبح ہی 8:45 بجے آ گئی تھی۔ ہمت کر کے اس نے اپنی صفائی پیش کی کہ وہ بھی ایسی سفارشی کام چور لڑکی رکھ کر پچھتا رہا ہوگا۔ جی ہاں، نرگس آج لیٹ تھیں، آتے ہی احسان کے ساتھ انٹرویو کے لیے جا چکی ہیں، اور آپ کو بھی میں صبح دیکھ چکا ہوں۔ ایک تو اس کا لہجہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس کے غصے اور ناراضگی کا اندازہ ہی نہیں لگا پاتی تھی۔ نرگس کی بچی نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا، نہ ہی آ کر اسے جگایا۔ وہ دل ہی دل میں نرگس سے خفا ہوئی۔ نرگس آپ کو 2 دفعہ جگا چکی ہیں۔ اینی وے، پہلے آپ لنچ کریں، پھر آپ کے ٹیبل پر جو ڈاک آئی ہے اسے دیکھیں، اور یہ پیپرز مسز خان کو دے دیجیے گا۔ پتہ نہیں اس کا چہرہ کیوں کھلی کتاب تھا۔ وہ جھنجھلانے لگی، پھر اس کے ہاتھ سے پیپرز لیتی اٹھ گئی۔ شکر تھا کہ کچھ زیادہ نہیں سنایا تھا۔ اسی نے اسی میں عافیت جانی۔ کل سے آپ 10 بجے آ سکتی ہیں، اور اپنی نیندیں گھر پر ہی پوری کیا کریں۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچی تھی، مزید آرڈر ملا۔ وہ پیچھے دیکھے بغیر ہی باہر نکل گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس شخص کے سامنے شرمندہ ہو کر اپنی جان دے دے گی، یا پھر عرق ندامت سے پور ڈوب جائے گی۔ مرے مرے قدموں سے دوبارہ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اور اس نرگس کی بچی سے تو میں نپٹوں گی، اور کل سے دماغ کو حاضر رکھ کر ٹھیک 9 بجے آؤں گی، اور اس عبد المتقدر شاہ صاحب کو اپنی اہلیت دکھاؤں گی۔ دل ہی دل میں وہ خود سے عہد کرنے لگی، اور اس عہد کو اس نے بڑی جان جوکھوں سے نبھایا بھی تھا۔ نرگس سے بہت کچھ سیکھا تھا، کھانے کو تھوڑا کم کیا تھا، اور وقت کی پابندی کے ساتھ اپنی نیند کو بھی کنٹرول میں رکھا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ شخص اس سے خوش ہوا تھا کہ نہیں، مگر وہ خود کو شرمندگی کی گہرائیوں میں سے کچھ اوپر محسوس کرنے لگی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کی قسمت میں شرمندہ ہونا اور بار بار شرمندہ ہونا لکھا ہو تو ساری محنت اکارت جاتی ہے۔ چاہے نیند کو کنٹرول کر لیا جائے، یا پھر دماغ کو حاضر رکھا جائے، یا پھر باس کے آگے اپنی اہلیت منوانے کے لیے سارے کام دلچسپی سے کیے جائیں۔ اسے بھی ابھی اور اسی لمحے شاپنگ مال کی چکنی سنگ مرمر کی سیڑھیاں اترتے ہوئے یوں ہی لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ڈھیروں شاپنگ بیگ تھے، جن کی وجہ سے ماہر نے اس کا بازو تھام رکھا تھا، ورنہ وہ ان چکنی سیڑھیوں سے لڑکتی یقیناً اور حقیقتاً اپنے پاؤں توڑوا بیٹھتی۔ لیکن پھر بھی وہ اچھا خاصا لڑکھڑا گئی تھی۔ کیا ہوا بنین؟ ماہر نے اس کے سست قدم اور حیران صورت پر نظر پڑتے ہی پریشانی سے پوچھا۔ وہ جواب دینے کے قابل کہاں تھی، بس پریشان ہو کر سامنے یک ٹک دیکھتی رہی۔ ماہر نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں نظریں دوڑائیں۔ سامنے بنے ریسٹورنٹ کے سامنے کئی لوگ آ جا رہے تھے۔ کتنی دیر وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، پھر جھنجھلا کر پتھر بنی بنین کو جھنجھوڑا تو وہ جیسے نیند سے جاگی۔ ماہر، وہ میرا باس، بلیک شرٹ والا۔ اس نے سامنے اشارہ کیا۔ ماہر نے بلیک شرٹ والے کی طرف اشارہ کیا، جو اپنے والیٹ سے پیسے نکال کر کسی فقیر کو دے رہا تھا۔ ماہر نے تصدیق چاہی تو بنین نے گردن ہلائی۔ او گاڈ، اب کیا ہوگا؟ تم نے تو صبح کہا تھا کہ… اور اب
اب تمہیں دیکھ لیا ہے۔ ماہین کے اوسان بھی خطا ہوئے۔ ظاہر ہے میں نے سلمانی ٹوپی تو نہیں پہنی ہے۔ سخت چڑھ کر اس نے دوبارہ اس سمت دیکھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی کار کا دروازہ کھول کر عبدالمتقدر صاحب نے پہلے منہ کھولے بنین بی بی پر ڈالی اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر تیزی سے گاڑی ان کے آگے سے نکال لے گئے اور دونوں بھی باقی شاپنگ کا ارادہ ترک کیے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ تم ڈرائیو کرو، بنین کی ہمت جواب دے چکی تھی اور ماہین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ پھر اس سے پوچھا، کل کیا بہانہ کرو گی؟ اور بنین کا جی چاہا کہ ماہین کا گلا دبا دے۔ اس کی باتوں میں آ کر وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ بہانہ؟ وہ زور سے چلائی۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ الٹے سیدھے مشورے تم نے ہی دیے تھے۔ شاپنگ ہم پھر کسی دن کر سکتے تھے، مگر تم اور تمہارے سسرالی، اتنی جلدی کیا ہے انہیں شادی کی؟ خلدون کے گھر والوں نے اگلے مہینے کی تاریخ لے لی تھی اور لوگ ڈائریکٹ شادی چاہ رہے تھے۔ کچھ ہی دن رہ گئے تھے تو ماہین بھی صبح تیار ہوتی بنین سے شاپنگ کے لیے اصرار کیا تھا۔ اس نے بتایا بھی کہ اس کا باس خاصا گرم مزاج ہے، مگر ماہین نے اسے شاپنگ کا اتنا لالچ دیا کہ اس نے اپنے 15 دن کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے چھٹی کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ماہین نے ایک فون کر کے آفس سے اطلاع دینے کا مشورہ دیا تو اس نے فوراً عمل کر ڈالا۔ بیل ہونے پر اس کی بدقسمتی کہ عبدالمتقدر نے ہی ریسیو کیا تھا۔ میں ابن بنین بات کر رہی ہوں، اس نے تھوک نکلا۔ آپ ابھی تک پہنچی نہیں؟ 12 بج چکے ہیں۔ سر منڈواتے ہی اولے پڑے تھے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے ماہین کو دیکھا۔ وہ سر، وہ جھوٹ بولتے ہوئے اٹک گئی۔ ماہین اسے اشارہ کر کے ٹانگ پکڑ کر مونچھ کی تکلیف وغیرہ کا اظہار کرتی سرگوشی میں سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ سر میرے پاؤں میں مونچھ آ گئی ہے کل سے، اس لیے سر میں چل نہیں سکتی۔ دل کڑا کر کے اس نے جھوٹ بول دیا۔ کون سا انہوں نے گھر آ کر معائنہ کرنا تھا؟ اوہ، آنکھ کھول کر چلا کریں۔ خیر، اللہ حافظ۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے ریسیور رکھ دیا اور اپنی اتنی جلدی جان بخشی پر خوش ہو گئی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ یوں پکڑی جائے گی۔ گھر آ کر بھی اسے پریشانی لگی ہوئی تھی۔ بابا نے قریدہ بھی اس نے سچ کہہ دیا، حالانکہ ماہین اشارے سے منع کر رہی تھی۔ یہ تو بہت ہی غلط بات ہے بنین، میں نے تمہیں جھوٹ تو کبھی نہیں سکھایا۔ سچ کہہ دیتی، کم از کم مجھے تو افسوس نہیں ہوتا کہ میری بیٹی نے یوں کسی کو دھوکہ دیا۔ بابا نے بھی الٹا اسے ہی خوب لتاڑ کر شرمندہ کر دیا۔ اب چھوڑیں بھی بڑے صاحب، بچی ہے۔ بشیرہ نے اس کا اترتا ہوا منہ اور روتی صورت دیکھ کر جان چھڑوائی، مگر وہ رات بھر بے چین رہی۔ صبح اٹھتے ہی آفس بھاگی۔ اتنے دن کی بہترین کارکردگی پر اس نے خود ہی مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگائی تھی۔ اپنی سیٹ پر وہ ڈری سہمی بیٹھی خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ کیا آپ پریشان ہو بنین؟ نرگس نے ہر وقت چہتی بنین کو چپ دیکھ کر استفسار کیا۔ وہ ٹال گئی۔ جانے کب باس کے دربار میں حاضری کے لیے پیش ہونا پڑتا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے آگے ہمیشہ وہ بدتمیز، جاہل، جھوٹی، کامچور اور کاہل جیسے ناموں کے ساتھ ہی جاننے پر مجبور ہوئی تھی۔ چھٹی تک وہ خود کو کمپوز کرتی، اس کے آگے سچ بولنے کے لیے خود کو تیار کرتی رہی، مگر وہاں سے کوئی بھی بلاوا نہیں آیا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا اور وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ سر کے کمرے سے نرگس نے آ کر اپنا دکھڑا رونا شروع کر دیا۔ بنین پلیز ذرا یہ دیکھ کر کمپوزنگ مکمل کر لو، کل صبح ہی پریس میں جانا ہے، ورنہ سر ناراض ہوں گے اور مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ امی انتظار کر رہی ہوں گی، پلیز بہن تھوڑا سا کام کر دو۔ نرگس نے اتنی لجاجت سے کہا تھا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ نرگس تو اس کا شکریہ ادا کرتی، دعائیں دیتی بیگ لٹکا کر چلی گئی۔ وہ اپنا کام کرنے لگی۔ تقریباً ختم ہو گیا تھا کہ اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ اس نے بوکھلا کر اندھیرے میں آنکھیں مل کر دیکھنے کی کوشش کی کہ ساری سیٹیں خالی تھیں، بلکہ جاتے ہوئے مسز خان اور اویس نے اسے خدا حافظ بھی کہا تھا، مگر وہ مگن سی مصروف تھی۔ گھبرا کر اس نے کرسی سے اٹھ کر اپنا بیگ اٹھا لیا۔ پھر اچانک ہی اسے ٹیبل پر بکھری چیزوں کا خیال آیا۔ اندھیرے میں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا تو اس نے دراز کھول کر کسی موم بتی وغیرہ کی تلاش کی، مگر سوائے کاغذوں، پین وغیرہ کچھ بھی نہ تھا۔ پتہ نہیں پین بھی کہاں تھا، ورنہ اس سے ہی مدد مانگ لیتی۔ اس نے آواز دے کر اسے بلانا چاہا کہ اچانک ٹارچ کی روشنی محسوس ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے آتی جا رہی تھی۔ اس نے خوف زدہ ہو کر زوردار چیخ ماری۔
کون ہے؟ کون ہے؟ مس بنین؟ بھاری مردانہ آواز کے ساتھ لمبا سراپا جو ٹارچ کی روشنی میں مزید لمبا لگ رہا تھا نظر آیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر پہچاننے کی کوشش کی۔ میں بنین۔ خوف کے درمیان کچھ اطمینان ہوا۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے جلدی سے نام بتایا۔ آپ ابھی تک گئی نہیں؟ ٹارچ کی روشنی اس کے اوپر پڑی، ساتھ ہی ڈانٹ کر پوچھا گیا۔ کچھ کام رہ گیا تھا، اس نے کچھ فخر سے بتانا چاہا، مگر وہاں سے خاصے تلخ لہجے میں جواب آیا۔ کام صبح بھی ہو سکتا تھا، سارا آفس خالی ہے۔ اور آپ؟ میرا تو کام تھا، ورنہ میں بھی چلا جاتا۔ چلے آئیں، باہر نکلیں۔ اس کے غصے سے ڈر کر اس نے جلدی سے قدم بڑھانے چاہے، مگر پھر ٹیبل میں بکھرے سامان کا خیال آیا تو بغیر دیکھے سارے سمیٹ کر دراز میں ڈالے اور اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ لائٹ کی وجہ سے لفٹ کی بجائے وہ لوگ سیڑھیاں اترنے لگے۔ وہ اس کے پیچھے آگے ٹارچ کی روشنی ڈال رہا تھا اور وہ تیزی سے اترتی جا رہی تھی۔ 3rd فلور تک تو وہ آرام سے اتر گئی تھی، مگر جانے کیسے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ پھسلتی ہوئی کئی سیڑھیوں سے ایک دم نیچے گر گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا، مگر اس سے پہلے ہی وہ سب سے نیچے پہنچ چکی تھی۔ وہ تیزی سے اتر کر اس کے پاس آیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اٹھ نہ پائی تھی۔ شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ زیادہ چوٹ لگی ہے؟ وہ اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ وہ بھلا کیا کہتی؟ آنسو روکتی رہ گئی، کوشش کریں اٹھنے کی۔ اس کے کہنے پر اس نے دوبارہ اور پھر تیسری بار کوشش کی، مگر سوائے درد کی لہر کے کچھ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ میرے پاؤں میں بہت تکلیف ہو رہی ہے سر، بالآخر اس نے روتے ہوئے بتایا اور پاؤں سے سینڈل اتارنے لگی۔ دکھائیں مجھے۔ اس نے جیسے ہی اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھنے چاہے، اس نے بے ساختہ اپنا دایاں پاؤں کھینچ لیا۔ پلیز دکھائیں، اس طرح تو سیڑھیوں پر نہیں بیٹھ سکتے۔ آنکھیں کھول کر کیوں نہیں چلتی ہیں آپ؟ پہلے آرام سے، پھر ڈانٹ کر پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھائے تو وہ خاموش ہو گئی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے پاؤں کا معائنہ کیا۔ پاؤں ٹخنے کی ہڈی سے سوج گیا تھا، ساتھ ہی چھوٹی انگلی بھی سوج رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے مردانہ رومال نکال کر ٹخنے کے پاس پاؤں کو ذرا سا سیدھا کر کے باندھ دیا۔ اس نے منہ سے نکلتی چیخ حلق میں ہی اتار لی، مگر اس کی آنکھوں کا آنسو اس کے ہاتھ کی پشت پر گر گیا۔ اس نے چونک کر روتی ہوئی بنین کو دیکھا۔ اٹھیں، تھوڑی ہمت کریں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کے پاؤں میں شدید تکلیف تھی۔ وہ بمشکل کھڑی ہوئی۔ شاباش، اب نیچے اتریں، تھوڑی سیڑھیاں ہی ہیں۔ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ لائٹ آ گئی۔ دونوں نے چونک کر چھت پر جلتے بلب کو دیکھا۔ شکر ہے، اب آپ آرام سے اتر جائیں گی۔ بنین نے شکر ادا کرتے عبدالمتقدر کی طرف نگاہ کی۔ اس کا ہاتھ تھامے دوسرے ہاتھ میں ٹارچ پکڑے وہ اس کے ایک قدم قریب تھا، اتنے قریب کہ اس کے پرفیوم کی خوشبو بھی اسے آ رہی تھی۔ وہ اسے سہارا دینے کے لیے قدرے جھکا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ تھامے کچھ گھبرائی سی لفٹ کی طرف جانے لگی۔ نیچے اتر کر اس نے پارکنگ سے گاڑی لا کر اس کے قریب روکی اور فرنٹ ڈور کھول دیا۔ وہ خاصی ہچکچا رہی تھی۔ آئیں بیٹھیں۔ اس کے کہنے پر اور کچھ خود کی حالت کے پیش نظر وہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ 5 منٹ بعد اس نے قریبی کلینک پر گاڑی روک کر اس کا چیک اپ کروایا۔ پاؤں میں موچ تھی۔ ٹریٹمنٹ مکمل کروا کر اس نے اسے دوبارہ گاڑی میں بٹھا کر ایڈریس پوچھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ بس روک دیں۔ اس نے گیٹ کے آگے روک دی۔ تھینک یو سر۔ اب وہ اتنی بھی بے مروت نہ تھی کہ اترنے سے پہلے شکریہ ادا نہ کرتی۔ اٹس اوکے، مگر آئندہ جھوٹ نہ بولیے گا، ورنہ یوں ہی منہ سے نکلی بات سچ ہو جاتی ہے۔ وہ بغیر اس کی تکلیف کا احساس کیے سخت انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ اچھی خاصی جو وہ بات بھول چکی تھی یاد آنے پر شرمندہ ہو گئی اور تیزی سے دروازہ کھول کر آرام سے اترنے لگی۔ آپ جب تک ٹھیک نہ ہو جائیں آنے کی کوشش نہ کیجیے گا، کام ہو جاتا ہے سارا۔ گاڑی آگے بڑھاتے بڑھاتے اس نے مزید ہدایت کی۔ وہ اس کی عنایت پر مشکور ہوتے ہوتے رک گئی۔ صاف مطلب تھا کہ بی بی آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ دل کی کلی دوبارہ مرجھا گئی تھی۔ وہ کتنی دیر سے آرام دہ کرسی پر پاؤں اوپر چڑھائے آہستگی سے ٹخنے کی مالش کر رہی تھی۔ بشیرہ نے اسے جانے کیا ڈال کر تیل گرم کر کے دیا تھا۔ ٹیلی فون سٹینڈ کے پاس ریسیور سے چپکی ماہین ہولے لجاتی مسکراتی گفتگو میں مصروف تھی۔ کوئی انجان بھی اس کے چہرے پر پھیلے رنگ دیکھ کر جان سکتا تھا کہ وہ
کہ وہ کس سے گفتگو کر رہی ہے۔ کچھ دیر پہلے خلدون بھائی کی کال اس نے ہی ریسیو کر کے ماہین کو بلوایا تھا۔ کافی دیر تک جب وہ فون سے چپکی رہی تھی اسے غصہ آنے لگا تھا۔ کئی دفعہ آواز دی، اشارے کیے، مگر ماہین صاحبہ بے فکر ہو کر دوبارہ سے شروع ہو جاتی تھیں۔ السلام علیکم بابا۔ لون سے آتے بابا کو دیکھ کر اس نے زور سے سلام کیا تو ماہین نے جلدی سے الوداعی کلمات کہنے شروع کر دیے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہے میرا شیر؟ حسب عادت بابا نے اس کے ماتھے پر پیار کر کے پوچھا۔ ماہین نے بھی ریسیور رکھا اور بابا کو سلام کر کے ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ آئی ایم فائن بابا، آپ کا شیر بالکل ٹھیک ہے۔ پچھلے ہفتے کی چوٹ اب بہت بہتر ہو گئی تھی۔ بابا نے ہلا جلا کر پاؤں دیکھا، پھر اسے مزید ہدایات دیتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور وہ ماہین پر چڑھ دوڑی۔ وہ بیچاری جلدی سے اس کے لیے چکن کورن سوپ بنانے کچن کی طرف بھاگی۔ پورا گھنٹہ تمہارے اس خلدون صاحب نے برباد کیا ہے۔ بل جو ابا جان بھرتے ہیں، کیا صبر نہیں ہوتا؟ چند ہی دن تو رہ گئے ہیں، پھر بھلے ہی سارا دن ساری رات تمہارے کان کھائے۔ اتنی دیر کی بوریت نے اسے کھلا دیا تھا۔ آفس نہ جانے کی وجہ سے اور تکلیف کے باعث وہ گھر تک ہی محدود ہو گئی تھی۔ نرگس، مسٹر خان، اویس، ایاز وغیرہ سب نے ہی اس کو فون کر کے خیریت معلوم کی تھی، ایک سوائے اس کے، بلکہ نرگس تو گھر پر بھی آئی تھی اور اس کا دل جلا کر گئی تھی۔ جب وہ 2 دن تک آفس نہ گئی تو نرگس نے ہی اس کے یہاں فون کر کے خیریت معلوم کی اور جب پتہ چلا تو حیران رہ گئی، گویا عبدالمتقدر شاہ صاحب نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اسے اس کے مغرور انداز پر سخت تاؤ آیا تھا اور اس نے بھی نرگس کو سوائے سیڑھیوں سے گرنے کے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ بعد میں سب کا ہی باری باری فون آیا، مگر جس کے سامنے وہ اتنی تکلیف سے گزری تھی اسے خیریت پوچھنے کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ اس پورے ہفتے میں 2 منٹ کی ایک کال بھی وہ اس پر ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ سوچ کر اسے خواہ رونا آنے لگا۔ خود کو 1000 تسلیاں دے کر اپنے بہتے آنسوؤں کو کنٹرول کیا اور پھر لعنت بھیج کر صحیح معنیوں میں چھٹیوں کو انجوائے کرنے لگی۔ آج پیسٹنگ کا سخت ترین دن تھا، اوپر سے عبدالمتقدر شاہ صاحب کا ٹف شیڈیول اور اس پر دن کی ہڑتال کی وجہ سے مزید بنین کو سر تک اٹھانے کی فرصت نہ تھی۔ وہ کیا بلکہ سبھی سر جھکا کر کام میں مصروف تھے۔ وہ بھی نرگس کے دیے گئے آرٹیکل کو لیے بیٹھی تھی۔ جب پی این نے آ کر باس کے کمرے میں آئی فون کے بارے میں بتایا، وہ کچھ حیرانگی سے گھڑی دیکھتی اٹھ گئی۔ چھٹی کا وقت ہو چکا تھا، مگر آج سبھی مصروف تھے، اس لیے اس نے بھی ایفیشنسی جھاڑتے ہوئے گھر جانے سے گریز کیا تھا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی سلام کر کے ریسیور اٹھایا۔ کہاں رہ گئی ہو؟ آفس ٹائم ختم ہوئے پورے 25 منٹ ہو گئے ہیں، ماہین نے چورتے ہی اس سے کہا۔ اچھا، آج تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ اس نے پہلے مصروف عبدالمتقدر شاہ صاحب پر نظر ڈالی اور پھر اپنے مخصوص انداز میں دھیمے سے کہا، بس پہنچو جلدی سے۔ ماہین نے گویا آرڈر دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس نے بھی آہستگی سے ریسیور رکھا اور شکریہ کہتی باہر آ گئی۔ نرگس نے خیریت پوچھی کہ کبھی بھی گھر سے اس کے لیے فون نہیں آیا تھا اور اس کے مطمئن کرنے پر سر ہلا کر دوبارہ مگن ہو گئی۔ وہ بھی دوبارہ جھک گئی، مگر ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ پی این نے دوبارہ فون ہے کی اطلاع دی اور پھر اندر گئی۔ وہ حسب معمول یوں ہی لیپ ٹاپ میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے ریسیور پھر سے اٹھا لیا اور حسب توقع ماہین ہی تھی۔ اب کب آؤ گی؟ بابا بھی کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ سی تھی۔ مسئلہ کیا ہے آخر؟ ابھی تو کہا تھا کہ تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ اس نے بھی ڈانٹا مگر آواز آہستہ تھی۔ ارے واہ، تمہارے لیے بیٹھے ہیں اور جناب کے مزاج ہی نہیں مل رہے، فوراً سے گھر آؤ ورنہ۔ دھمکی دے کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اس نے بھی جھجکتے ہوئے عبدالمتقدر شاہ صاحب کو دیکھا جو مصروف تھا، مگر پھر بھی وہ سوری کر کے باہر نکل آئی۔ نرگس کو اس نے اپنی پریشانی بتائی تو اس نے سر سے اجازت لے کر جانے کا مشورہ دیا، جو اسے قطعی قبول نہ تھا۔ اگر موصوف اتنے ہی کوآپریٹو ہوتے اور اچھے ہوتے تو اس کی پرابلم کو سولو کرتے۔ 2 دفعہ ان کے پاس گھر سے فون آیا تھا۔ ایک دفعہ پھر سرسری سا بھی پوچھنے کی زحمت گوارا نہ کی کہ گھر سے فون کیوں آ رہا ہے۔ وہ بھی ڈھیٹ بن کر بیٹھ گئی، مگر جب تیسری دفعہ پھر پی این نے آ کر فون ہے کی اطلاع دی تو وہ حقیقی معنوں میں آفس میں جاتے ہوئے شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس ماہین کی بچی کو بھی جانے کیا سوچ رہی ہے۔ اس نے پھر آفس میں جھانکا مگر باس اپنی کرسی پر نظر نہیں آئے۔
اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر اطمینان سے ریسیور اٹھا لیا۔ غصہ نکالنے کا اچھا موقع تھا۔ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ کیوں بار بار پریشان کر رہی ہو؟ کہا تو ہے کہ آ جاؤں گی۔ اتنا کام ہے اور میں چھٹی مانگ لوں اس اکڑو خان سے تاکہ انہیں مزید میری نااہلی کا یقین ہو جائے؟ وہ پھٹ پڑی۔ مرو تم، آج میں نے اور بابا نے تمہارے لیے سرپرائز رکھا تھا۔ آج تمہاری سالگرہ ہے۔ ماہین نے بھی کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر ہی نہ صرف اسے جھاڑا بلکہ اطلاع بھی دے دی۔ اس نے جلدی سے پاس رکھے ٹیبل کیلنڈر پر نظر ڈالی۔ 18 دسمبر کی تاریخ تھی۔ سوری ماہی، پلیز سوری۔ اسے بے ساختہ اپنی پیاری سی بہن پر پیار آ گیا جس نے یقیناً بہت اہتمام کیا ہوگا۔ سوری کی ضرورت نہیں ہے، اب انتظار ختم کرو اور آ جاؤ کہ ایک بیچارہ بھی سوکھ رہا ہے۔ یار چھٹی کیسے لوں؟ موصوف نے ایک بار بھی بار بار فون آنے کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ اتنا غصہ آ رہا ہے، لمبا بھی تو اتنا ہے کہ سٹول پر چڑھ کر بھی گلا نہیں دبا سکتی۔ کچھ تو دل ٹھنڈا ہوتا۔ اب اس کا دل بھی گھر جانے کو چاہنے لگا تھا۔ اچھا تو ایسا کرتی ہوں کہ اب فون کر کے ڈائریکٹ تمہارے لیے چھٹی مانگ لیتی ہوں۔ ماہین نے آئیڈیا دیا تو اس نے خوش فون رکھ کر آفس سے بھاگنا چاہا، مگر پیچھے نظر پڑتے ہی وہ گھڑوں پانی میں ڈوب گئی۔ عبدالمتقدر شاہ صاحب واش روم کے کھلے دروازے پر کھڑے چہرہ رومال سے تھپ تھپا رہے تھے۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ جب ہی دوبارہ بیل ہوئی، اس نے پہلے فون کو دیکھا، پھر اسے دیکھا جو اپنے لمبے قد کے ساتھ بڑے وقار سے ریسیور اٹھا کر دوسری طرف کی گفتگو سن رہے تھے۔ پھر بہتر کہہ کر فون رکھا اور اس کی طرف گھومے۔ آپ کے گھر آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ یقیناً اس سے یہ جملہ کہا گیا تھا۔ فون ماہین کا ہی تھا۔ اس نے وہاں سے فوراً چلے جانے میں ہی عافیت جانی، مگر ابھی وہ دروازے تک نہیں پہنچی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، سالگرہ مبارک ہو۔ اس نے حیرانگی سے سر گھما کر اونچے لمبے کھڑے شخص کو دیکھا جو مصروف سا فائلوں میں الجھا ہوا تھا۔ اور ہاں، سٹول آپ اونچا بھی بنوا سکتی ہیں۔ یوں ہی اسی انداز میں مزید کہا گیا۔ ایک تو اس کے لہجے سے وہ کوئی بھی اندازہ، کوئی بھی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتی تھی کہ آیا وہ سنجیدہ ہے یا غصے میں یا پھر طنز کر رہا ہے۔ اس کے رویے پر الجھی وہ باہر نکل گئی۔ وہ لان میں کرسی پر بیٹھی کتنی دیر سے پورے چاند پر نظریں جمائے ہوئے تھی، جب ہی ماہین باقی بچا ہوا کیک اور بلیک کافی کا خوب بڑا سا مگ ٹیبل پر رکھتی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ بشیرہ مزید چیزیں لیے آ گئی۔ اسے اپنی اس پیاری سی بڑی بہن پر بڑا فخر ہوا۔ اس نے اس کے پسندیدہ کھانوں سے لے کر سجاوٹ حتیٰ کہ غباروں کے استعمال تک سے دریغ نہ کیا تھا۔ اپنے ہاتھ سے اس کے لیے کیک بیک کیا تھا اور اس کے لیے گفٹ بھی وہ لیا تھا جو وہ لے نہیں پائی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اسے ایک چاندی کا نازک سا سیٹ پسند آیا تھا، مگر وہ بک چکا تھا، سو اس نے دوبارہ بنوانے کی بجائے اس پر فاتحہ پڑھنے کو ترجیح دی تھی۔ بابا نے اسے مشتاق یوسفی کی کتابوں کا سیٹ دیا تھا۔ خلدون نے بھی فون کر کے اسے مبارکباد اور گفٹ دیا تھا۔ انکل سراج اور آنٹی نے آ کر اسے ڈھیروں پیار کر کے گفٹ دیا۔ خلدون مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ ماہین نے کافی کا مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اور تم نے کیا بتایا؟ اس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہہ دیا کہ ساری فضول چیزیں پسند ہیں۔ وہ شرارت سے ہنسی تو اس نے فی الحال اسے گھورنے پر ہی اکتفا کیا۔ تم نے میرے باس سے کیا کہا تھا؟ اچانک ہی اس نے ماہین سے پوچھا۔ بابا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا، دونوں کو باتیں کرتے دیکھا اور پھر لیٹ گئے۔ یہی کہ آج ابن برین کا برتھ ڈے ہے اور میں اور بابا انتظار کر رہے ہیں، آپ اسے بھیج دیں۔ کیوں، کچھ کہا انہوں نے؟ نہیں تو بس وہ آخری جملے سن لیے۔ اس نے ساری تفصیل بتائی۔ تم بھی تو بس موقع محل دیکھے بغیر ہی شروع ہو جاتی ہو۔ خلدون بھی کہہ رہے تھے کہ برین خاصی جولی ہے۔ آج کل اس کے ہر دوسرے جملے پر ہی خلدون کی تکرار ضرور ہوتی تھی۔ اس نے غور سے ماہین کا گلابی چمکتا چہرہ دیکھا۔ منگنی کے بعد کیسا نکھار آ گیا تھا اس پر۔ ماہی، تمہیں خلدون بھائی سے محبت ہے؟ ماہین کے چہرے پر بڑے خوبصورت رنگ جھلملائی، مگر اس نے اپنے بڑے پن کا روب ڈالا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ چلو اندر ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ نہیں بتاؤ تو، یہ محبت کیسے ہوتی ہے ماہی؟ وہ وہیں بیٹھی چاند کو دیکھتی رہی۔ مجھے کیا پتہ بھائی، بس ہو جاتی ہے۔ شاید کسی کا خیال رکھنا، اہمیت دینا ہمارے لیے اہم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ شخص بھی، پتہ نہیں، مگر محبت بس ہو جاتی ہے۔ کوئی خوش نصیب لمحہ اچانک ہی زندگی کے بیابانوں میں در آتا ہے اور محبت کے جگنو ہتھیلی میں بیٹھنے لگتے ہیں۔ ماہین نے بہت آہستگی سے کہا۔ برین نے پہلے اس کا چہرہ دیکھا،
اور پھر پورے چاند کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چاند میں کوئی عکس ابھر رہا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا۔ بدلیوں کے ہٹتے ہی عکس واضح ہو گیا۔ وہ گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ چلو ماہین، اندر چلیں، سردی بڑھ گئی ہے۔ اپنے ٹھنڈے ہوتے ہاتھ پاؤں کو اس نے شال کی گرمی سے کم کرنا چاہا، پھر اٹھ گئی۔ ہاں چلو، بابا بھی سونے کے لیے لیٹ گئے ہیں۔ ماہین نے بابا کے کمرے کی آف لائٹ کو دیکھ کر اطمینان کیا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ برین اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کر کے تھکن اتارنے لگی کہ اچانک فوراً سے آنکھیں کھول لیں۔ چاند کا عکس آنکھوں کی پتلیوں میں اتر آیا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ماہین ساری لائٹس آف کر کے آ گئی۔ کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی کیا؟ یا صبح باس کی ڈانٹ کا ڈر ہے؟ اپنے ارد گرد کمبل لپیٹ کر وہ اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ ماہین کوئی اگر خیال نہ رکھے، آپ کی ذات کو اہمیت نہ دے، تو پھر محبت کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کی بات سن کر ماہین اٹھ بیٹھی، پھر اس کا چہرہ یوں دیکھنے لگی جیسے وہاں کچھ لکھا ہو۔ برین نے بوکھلا کر اس کی طرف سے کروٹ بدل لی۔ برین، ادھر دیکھو، کیا تم پریشان ہو؟ ماہین نے اس کو اپنی طرف کیا، مگر وہ دوبارہ سے مڑ گئی۔ کیسی احمق ہوں میں، خواہ سے فضول سوچے جا رہی ہوں شاید۔ ماہی اور خلدون بھائی کو دیکھ کر مجھے یہ فیلنگ ہو رہی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو ڈانٹا۔ پلیز ماہی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، آفس میں اتنا کام تھا کہ برا حال ہو گیا ہے، سو جاؤ۔ اس نے سر تک ڈھانک لیا۔ ماہین کچھ دیر اس کی پشت دیکھتی رہی، پھر خود بھی لیٹ گئی۔ اس کا نظریں چرانا ماہین کو کافی دیر تک ڈسٹرب کرتا رہا۔ اس نے سوچا صبح پوچھے گی، مگر وہ صبح اتنی نارمل تھی کہ وہ خاموش رہ گئی۔ خوشی خوشی اور جلدی جلدی وہ آفس جانے کی تیاریوں میں مشغول، بابا سے لاڈ کرتے ہوئے بالکل پہلے ہی کی طرح برین لگ رہی تھی۔ ماہین کو لگا واقعی وہ رات کو بہت تھک گئی تھی۔ کبھی کبھی کوئی سورج اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے تو کوئی غروب آفتاب زندگی میں وہی خونی لالی بھر دیتا ہے جو اس نے خود اپنے ارد گرد بکھیری ہوتی ہے۔ کسی کو وہ خوبصورتی لگتی ہے تو کسی کو دکھوں کا سما یا دل کا لہو محسوس ہوتی ہے۔ ابھی وہ سپہر کی چائے کے ساتھ اپنے بیگ سے سینڈوچز نکال کر کھا رہی تھی۔ ساتھ میں اس نے کام کرتی نرگس کو بھی ٹوک کر سینڈوچز شیئر کیے تھے۔ جب بھی عبدالمتقدر شاہ اس کی ٹیبل پر تیزی سے آئے، وہ چائے چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ برین، آپ کا کام ختم ہو گیا ہے؟ اس نے حیرانگی سے انہیں دیکھ کر ہاں میں گردن ہلا دی۔ وہ ان کے چہرے سے کوئی اندازہ نہ لگا پائی۔ ذرا چلیں میرے ساتھ، مجھے ایک کام ہے، میں نیچے پارکنگ سے گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ اسی تیزی سے باہر نکل گئے۔ اس نے نرگس کو دیکھا۔ نرگس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ کبھی بھی اس طرح سے اچانک کہیں بھی لے جاتے تھے، مگر کبھی اس کے ساتھ ایسا اتفاق نہ ہوا تھا۔ بیگ سمیٹ کر فوراً پارکنگ کی طرف گئی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کیے ہوئے فرنٹ ڈور کھولے بیٹھا تھا۔ وہ جلدی سے بیٹھ گئی۔ ابھی میرے پاس سراج ماموں کا فون آیا تھا، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے بات شروع کی۔ دیکھیں برین، انسان کو ہر طرح کے حالات کے لیے خود کو تیار کرنا پڑتا ہے، اور بہادر لوگ ہر طرح کے پرابلمز فیس کر لیتے ہیں۔ جانے وہ کیا مبہم سا کہہ رہا تھا، برین کا دل کسی انہونی کی وجہ سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے، ہم ابھی ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ برین کو لگا کہ جیسے اس کا دل یک تلک رک گیا ہو۔ کیا ہاسپٹل؟ کیوں سر؟ وہ ہراساں سی ہو کر اس کے سنجیدہ چہرے سے خود کچھ اخذ کرنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہے، کچھ برا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ کوئی بری خبر، کوئی جان لیوا واقعہ، کوئی دل خراش حادثہ اس کا منتظر ہے۔ اس نے بے ساختہ اپنے ساتھ بیٹھے شخص کا بازو جھنجھوڑ دیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے حواس کھو دے گی۔ اس نے اپنا ہاتھ برین کے بازو پر رکھ کر جیسے حوصلہ دیا اور گاڑی ہاسپٹل کے سامنے روک دی۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سیف صاحب اور ماہین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ بہت آہستگی سے عبدالمتقدر نے اس کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ پلیز برین، نیچے اتریں۔ اسے لگا کہ اگر وہ نیچے اترے گی تو ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتی۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی تو اس نے آہستگی سے اس کا بازو پکڑ کر نیچے اتارا۔ وہ یوں ہی مرے قدموں سے چلنے لگی۔ سامنے ہی سراج انکل اور آنٹی کھڑے تھے، دونوں کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے بے قراری سے نظریں دوڑائیں۔ ہاسپٹل کے 2 بیڈ پر 2 وجود سر تک سفید چادر تانے خاموش لیٹے تھے۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ ان کے پاس بھاگ کر لپٹنا چاہتی تھی، زوردار آواز دے کر پکارنا چاہتی تھی، مگر
نہ پاؤں میں جان تھی اور نہ ہی حلق میں زور۔ اسے اپنے ارد گرد اندھیرے کی چادر تنی نظر آئی۔ دوسرے لمحے وہ ٹھنڈے فرش پر پورے قد سے گری تھی۔ آنٹی فوراً اس کے پاس آئیں۔ سراج انکل نے اپنے آنسوؤں پر بمشکل بند باندھا اور عبدالمتقدر شاہ سر جھکائے یوں ہی کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس صدمے سے نکلنے کے لیے اس کو کئی عمریں چاہئیں، مگر دنیا میں تنہا ہو جانے سے زیادہ کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ اسے آنٹی کی باہوں میں بے ہوش بنین پر ترس آیا۔ چلو بیٹا، تدفین کا انتظام کرنا ہے۔ انکل سراج ایک دم سرپرست بن گئے۔ بنین کو کچھ خبر نہ تھی۔ وہ تو ہوش میں آنے کے بعد بھی جیسے ہوش سے بیگانی تھی۔ سارے انتظامات جانے کیسے ہو رہے تھے۔ بنین کسی کو بلوانا ہے، کوئی خالہ، تایا، پھوپھی، جانے کس نے اس کا سر سہلاتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ وہ کیا بتاتی۔ ماما اکلوتی تھیں اور تایا اور پھوپھی امریکہ، کینیڈا جیسے ملک کے واسی تھے، جہاں ملک ہی سرد نہیں ہوتا بلکہ جذبات کو بھی برف بنا دیتا ہے۔ اس نے خاموشی سے فون نمبرز دے دیے، مگر وہاں سے حسب توقع افسوس کا فون آ گیا۔ ساتھ ہی آنے سے معذرت کر لی گئی۔ وہ اس مشکل گھڑی میں اپنوں کی محبت کے لیے ترس کر رہ گئی، مگر سب ہی لفافی میں اپنا فرض ادا کر کے جان چھڑا گئے تھے اور اس کی تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ غیروں نے اسے سنبھالا ہوا تھا۔ سراج انکل، آنٹی، خلدون کی فیملی، آفس کے لوگ، عبدالمتقدر کی والدہ، والد، وہ سب کے احسان مند ہو گئی۔ بشیرہ نے ہی بتایا تھا کہ دونوں زیورات کے آرڈر دینے کے لیے گئے تھے کہ جیولر کے یہاں سے آتے ہوئے کسی تیز رفتار ٹرک نے دونوں کو اس سے جدا کر دیا۔ پتہ نہیں کہ یہ کیسی تیز رفتاری تھی جو اس کی دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے وہ اب کبھی بھی ہنس نہیں پائے گی، کبھی بھی خوش نہیں ہو پائے گی۔ اس کے آنسو ہی خشک نہیں ہوتے تھے۔ کتنے دن تک وہ اپنے بیڈ روم میں نہیں گئی تھی۔ کتنی مشکل تھی وہ خوف زدہ سی ساری رات دروازے کھڑکیاں چیک کرتی، بشیرہ اور اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ سلاتی۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی مہین کھلکھلاتی، غصہ کرتی، اس کو ڈانٹتی آ جائے گی۔ بنین اٹھو، کچھ کھا لو، یوں زندہ نہیں رہا جاتا۔ بشیرہ، نادیہ اور آنٹی سب منتیں کر کر کے تھک گئے تھے تو خلدون نے اسے سختی سے کہا اور اس نے خلدون کو دیکھا۔ بڑی ہوئی شیپ، عجیب سے کپڑے اور سرخ آنکھیں۔ 10 دنوں میں کتنا بدل گیا تھا۔ وہ ابھی تو خواب بھی صحیح طرح سے نہیں دیکھ پائے تھے وہ دونوں، اور یہ حادثہ انہیں نگل گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خلدون نے بیچارگی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نادیہ اپنی آنکھیں خشک کرنے لگی اور بشیرہ سسکیاں لیتی رہ گئی۔ مگر جانے والے کو کب واپس آنا ہوتا ہے؟ میری جان، اٹھ جاؤ۔ شاباش، تمہارے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھنے والے تمہارے بابا اور بہن تمہیں اس حال میں دیکھ کر تکلیف میں ہوں گے۔ پچھلے 10 دن سے عبدالمتقدر شاہ صاحب کی والدہ آ رہی تھیں۔ اب بھی انہوں نے اسے پیار سے سمیٹا اور نوالہ بنا کر منہ کے آگے کیا۔ بنین نے بھری ہوئی آنکھوں سے ان کا مشفقانہ چہرہ دیکھا اور ان سے لپٹ گئی۔ کتنی دیر تک وہ اسے پیار سے تھپکتی رہیں۔ عبدالمتقدر شاہ صاحب نے اس ہنستی، کھلکھلاتی، چلاتی، شور کرتی لڑکی کو آنسوؤں کے سمندر میں ڈوبتے دیکھ کر افسوس کیا اور اٹھ کر سراج ماموں کے ساتھ دیگیں وغیرہ یتیم خانے بھجوانے کا انتظام کرنے لگے۔ وہ یوں ہی اکیلی لاؤنج میں بیٹھی پرانے البم دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر سے کوئی نہ کوئی یاد وابستہ تھی۔ بابا، ماما، ماہین اور وہ خود، کتنی مکمل فیملی تھی۔ پھر ماما چلی گئی، مگر بابا نے انہیں سنبھال لیا، حد درجہ توجہ، محبت، پیار کی دولت سے۔ انہیں اکثر ماں کی کمی محسوس بھی ہوتی تو بابا کا سینہ ان کے لیے کشادہ ہو جاتا، اور ماہین، وہ تو جیسے اس کے لیے ماں ہی بن گئی تھی، اس کے جوتوں، کپڑوں، کتابوں، کھانوں، حتیٰ کہ سونے جاگنے کا بھی دھیان رکھنے والی۔ بی بی، شاہ صاحب آئے ہیں، بشیرہ نے آ کر اسے اطلاع دی۔ وہ جلدی سے گالوں پر بہتے آنسو صاف کرتی اٹھی۔ بشیرہ کے پیچھے عبدالمتقدر شاہ صاحب کے ساتھ ان کی والدہ کھڑی تھیں۔ اس نے جلدی سے سلام کر کے انہیں بٹھایا۔ معاف کرنا بیٹا، بہت دن بعد آئی۔ دراصل گھر میں، آنٹی نے شرمندہ لہجے میں کہنا چاہا تو اس نے بات کاٹ دی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی؟ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی تو۔ ویسے صبح سے سراج انکل اور آنٹی آئے ہوئے تھے۔ اس نے بشیرہ کو آواز دے کر چائے کا کہا اور خود ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، پھر البم اٹھا کر دیکھا۔ اتنے میں بشیرہ چائے وغیرہ لے آئی۔ اس نے چائے بنا کر ان کے آگے رکھی،
پہلے یہ سب کام ماہین کرتی تھی اور اب آنکھوں کا پانی گہرا ہونے لگا۔ ایکچولی میں آپ کے پاس کام سے آیا تھا۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد عبدالمتقدر شاہ نے اس کو مخاطب کیا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چائے کی پیالی ہاتھ میں پکڑے وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کل سے آپ آفس آ جائیں، پورا مہینہ ہو گیا ہے۔ دراصل ہم سیٹ بہت عرصے تک خالی نہیں چھوڑتے۔ ابھی تو آپ کا کام میں، نرگس اور ایاز وغیرہ سنبھال لیتے ہیں، مگر آنا تو آپ کو ہی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میں جاب نہیں کرنا چاہتی۔ پلکوں پر اٹکا آنسو گال پر آ گیا۔ کیوں بیٹا، کیوں نہیں؟ تم بس کل سے جانا شروع کرو۔ اس طرح گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کرو گی؟ آنٹی دیر تک اسے سمجھاتی رہیں، پھر سراج انکل نے بھی اسے ڈانٹا، بیگم سراج نے بھی سمجھایا، تو وہ بادل نخواستہ تیسرے دن آفس آ گئی۔ سب نے ہی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وہ بھی خود کو اکیلا تنہا سمجھنے لگی تھی، بہل گئی۔ عبدالمتقدر شاہ تو جیسے بھول ہی چکے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی سانحہ گزرا ہے۔ ان کے وہی انداز تھے، وہی اکڑ، وہی اکھڑا ہوا انداز، وہی بات چیت۔ ابھی بھی اسے اپنے روم میں بلا کر اچھا خاصا جھاڑا تھا۔ اس نے 2 خبروں کو ہی ایک ساتھ کر دیا تھا اور ان کا پارا چڑھ گیا تھا۔ بی بی، یہاں اس طرح سے کام نہیں چلتا۔ دماغ کو حاضر رکھ کر کام کیا کیجیے۔ کیا سوتی رہتی ہیں؟ آپ نے اس خبر کا کیا حال کر دیا ہے؟ جائیں فوراً اور صحیح کر کے لائیں، اور پلیز آئندہ اس طرح کی غیر ذمہ داری کا ثبوت مت دیجیے گا۔ بات تو کوئی اتنی بڑی نہ تھی، مگر موصوف کا مزاج کسی شاہی خاندان کے فرد کی طرح بگڑ گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے کوستی اپنی سیٹ پر آ گئی۔ نرگس نے اس کا اتنا چہرہ دیکھ کر پوچھ لیا تو وہ پھٹ پڑی۔ ذرا سی غلطی پر اتنی سنائی ہے کہ پتہ نہیں کہ تم لوگ کیسے اس خڑوس کے ساتھ کام کر لیتی ہو۔ نرگس اس کے خڑوس کہنے پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے دوبارہ سے کام کرنے لگی، جبکہ دل میں ہمیشہ والا عہد دہرایا کہ ذہن کو حاضر رکھ کے کام کرے گی اور اس اکڑو شخص کو شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ مگر 2 دن بعد ہی ذہن دوبارہ سے انتشار کا شکار ہو گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بابا کے بعد وہ یوں بے آسرا ہو جائے گی۔ کل ہی تو انکل سراج نے اسے کئی رشتوں کے بارے میں بتایا۔ وہ ان سے سخت ناراض ہو گئی تو آنٹی نے آ کر سمجھانے کا فریضہ انجام دیا۔ دنیا کی اونچ نیچ، اکیلی لڑکی کا معاشرے میں مقام، ان کا موضوع وہی تھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح انکاری رہی۔ جانے کیا تھا کہ وہ راضی نہیں ہو رہی تھی۔ چلو تو ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے تایا کے گھر فون کرتے ہیں، ان کے بھی تو 2 بیٹے ہیں، یا پھر تمہاری پھپھو، ان کا بیٹا، کوئی تو تمہیں لے جائے گا، گویا وہ کھلونا ہے یا پھر چیز یا بوجھ جسے ہر حال میں پھینکا جانا چاہیے۔ وہ سراج انکل کی بہت عزت کرتی تھی، اس لیے ان کی بیگم کی بات پر سوائے اشک بہانے کے کچھ بھی نہیں کر پائی۔ کوئی اور ہوتا تو اسے اتنا سناتی کہ عقل ٹھکانے آ جاتی، مگر شاید سائبان اڑ جائے تو لوگوں کی زبانیں یوں ہی چل پڑتی ہیں۔ آفس جاتے ہوئے اس کا موڈ بری طرح سے آف تھا۔ اسے بار بار اپنی کم مائیگی کا دکھ رلائے جا رہا تھا۔ مس بنین، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ایاز اس کی سیٹ پر آیا تو سوجی آنکھیں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ بامشکل اس نے اسے مسکرا کر اپنے نزلے اور زکام کا کہہ کر رخصت کیا۔ اکثر اوقات اسے ہمدردی بھی غصہ دلا دیتی تھی۔ ابھی وہ خود پر کنٹرول کر ہی رہی تھی کہ باس کا بلاوا آ گیا۔ اس بے وقت کے بلاوے پر اس کا دل اور برا ہو گیا۔ یس سر، اس نے ہمیشہ کی طرح کام میں مصروف شخص کو مخاطب کیا۔ اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہہ کر وہ دوبارہ سے لیپ ٹاپ میں لگ گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کافی دیر جب اس نے کچھ نہ کہا تو اس نے دیکھا کہ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس آستین فولڈ کیے وہ تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ بنین نے اس کا چہرہ دیکھا۔ آنکھیں اسکرین پر مرکوز تھیں، گھنی مونچھوں تلے ہونٹ شاید اسکرین پر موجود حروف پڑھ رہے تھے۔ ماتھے پر 1-2 شکنیں تھیں۔ ایک لمحہ اسے دیکھ کر اس نے گہری سانس کھینچی اور دوبارہ سے نیچے نظریں کر کے بیٹھ گئی۔ ایک بار پہلے بھی شرمندہ ہو چکی تھی۔ اوہ آپ؟ کافی دیر بعد اسے سر اٹھا کر یوں دیکھا جیسے اتنی دیر سے لا علم ہو۔ ابھی تو میں مصروف ہوں، آپ جائیں۔ یہ جملہ سن کر بنین کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کرسی زور سے گھسیٹ کر اٹھی اور اپنی سیٹ پر آ گئی۔ خود کو ترم خان سمجھتا ہے، کہیں کا VIP ہے، پرائم منسٹر ہے۔ ابھی میں مصروف ہوں، آپ جائیں۔ تو کون مرے جا رہا تھا جانے کے لیے؟ خود ہی نادر شاہی حکم دے کر بلوایا تھا۔ اللہ کسی کو صورت اچھی نہ دے یا پھر اتنی زیادہ لیاقت سے محروم رکھیں، خود کو دنیا کا سب سے اہم آدمی سمجھنے لگتے ہیں لوگ۔
وہ کتنی دیر تک جلتی رہی، کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اوپر سے نرگس صاحبہ بھی چھٹی پر تھیں۔ اس نے خواہ چیزیں اٹھانی پٹکھنی شروع کر دیں، پھر کولڈ ڈرنک منگوا کر پی۔ جب ہی وہ اپنے روم سے باہر نکلا، وہ غصے میں کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس نے کون سی توجہ دی تھی۔ وہ کمپیوٹر سیکشن کے اویس کے پاس جا کر کچھ کہنے لگا، پھر آفس سے باہر نکل گیا۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر جلدی سے کوک کے آخری گھونٹ بھرے اور اویس کے پاس آ کر سر کے متعلق پوچھنے لگی۔ سر چلے گئے ہیں، کوئی ضروری کام تھا، اب آج تو شاید ہی آئیں۔ کیوں، خیریت ہے؟ اویس نے تفصیل بتا کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا تو میں چھٹی کر لوں۔ اتنے خراب موڈ سے وہ ہرگز کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ جی کام ہو گیا ہے تو چلی جائیں، ویسے بھی آپ کی طبیعت خراب ہے۔ اویس نے کھلے دل سے اجازت دے دی اور فوراً سے وہ بیگ سنبھالتی لفٹ سے نیچے اتر آئی۔ گھر جا کر وہ سلیپنگ پلز لے کر سونا چاہ رہی تھی۔ فی الحال وہ کبوتر کی طرح فرار چاہتی تھی، اور ابھی وہ پارکنگ سے 2-3 قدم ہی آگے گئی تھی کہ عبدالمتقدر شاہ گاڑی سے ٹیک لگائے نظر آئے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ابھی تو آفس ٹائم کو پورے 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے، یقیناً وہ اس سے باز پرس کرتا۔ بہرحال اس نے گزرنا تو اس کے پاس سے ہی تھا۔ وہ نظریں چراتی اس کے قریب سے نکلنے لگی۔ جب ہی وہ اس کے قریب آ گیا، میں آپ کے گھر کی طرف ہی جا رہا ہوں، آئیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس قدر مخلصانہ پیشکش پر وہ سٹپٹا گئی۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، وہ ہکلانے لگی۔ وہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، نہ اپنے ادارے کی ساکھ کے حوالے سے جتایا۔ پلیز آئیں بیٹھیں۔ فرنٹ ڈور کھول کر اس نے کس قدر تحکم بھرے لہجے میں کہا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی سڑک پر ڈالی۔ وہ گاڑی کے شیشوں سے باہر دوڑتے بھاگتے منظر دیکھتی رہی۔ وہ تو ویسے بھی سوائے ڈانٹنے کی کچھ کہتا نہ تھا، اور اس کی ہمت خود بات کرنے کی نہ تھی۔ سراج ماموں اور امی آج تمہارے گھر آئیں گے۔ آخر موصوف نے بات کر ہی ڈالی۔ لگتا تھا کہ اس کے لفظ بھی انمول ہیں، کم سے کم استعمال کرتا تھا۔ جی، یہ کوئی ایسی خاص بات نہ تھی جو وہ کچھ کہتی۔ جب سے بابا اور ماہین کا انتقال ہوا تھا، پچھلے 2 مہینوں سے وہ ہر دوسرے تیسرے دن چکر لگا لیتی تھیں۔ سراج ماموں تمہارے بزرگ کی حیثیت سے ہوں گے، اور امی۔ وہ اس کا مطلب سمجھ کر فوراً بات کاٹ کر بولی، پلیز سر، مجھے کوئی پھپھی تایا کے بیٹوں سے شادی نہیں کرنی، میں یوں ہی خوش ہوں، مگر میں آپ کے بغیر خوش نہیں ہوں۔ جی؟ اس قدر سنجیدگی سے جملہ ادا کیا گیا تھا کہ اس کے سر پر سے گزر گیا۔ میرے امی ابو آپ کے لیے آئیں گے۔ اب کے گردن موڑ کر کچھ مسکرانے کی بھی کوشش کی گئی۔ اتنے واضح انداز پر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سر کو دیکھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے یا تو اس کا دماغ چل گیا ہے یا پھر سر کو کچھ ہو گیا ہے۔ میری امی کو آپ بہت پسند آئی ہیں۔ شاید صحیح بات اب کی تھی۔ اسے سخت اچنبھا ہوا، تاہم وہ چپ رہی۔ میں کوئی زیادہ دھوم دھڑاکہ نہیں چاہتا، سیدھے سادے انداز میں ساری شرعی رسمیں پوری ہوں گی۔ یوں فرمایا جا رہا تھا کہ جیسے وہ تو تیار بیٹھی ہے، نہ رائے نہ مشورہ۔ شاید ترس کھایا جا رہا تھا اکیلی تنہا لڑکی پر، اور شاید کم عقل بے شعور سمجھ کر مدد کی جا رہی تھی۔ وہ دل میں سوچتی رہی، زبان بھی جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ حیرانی ہی حیرانی تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا؟ آپ اپنے رشتہ داروں وغیرہ کو؟ اس میں مزید سننے کی ہمت نہ تھی۔ تھینک یو سو مچ سر، مجھے آپ کے اس احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آنٹی کو منع کر دیجیے گا، وہ 100 بار آئیں مگر اس لیے نہیں۔ انکل سراج سے میں خود بات کر لوں گی۔ اس کا لہجہ اچھا خاصا سخت ہو گیا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے کندھے اچکائے اور خاموش ہو گیا۔ گاڑی میں سناٹا چھا گیا۔ بنین نے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ صرف سراج انکل اور اپنی ماں کی خاطر وہ اسے قبول کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس جیسی لابالغ، غیر ذمہ دار، کم عقل اور غیر سنجیدہ 3rd کلاس رزلٹ والی لڑکی کو کیوں اپناتا؟ جانے آنٹی نے کیا کہہ کر راضی کیا ہوگا۔ اسے لگا کہ جیسے گاڑی میں پھیلا سناٹا اس کے اندر پھیل رہا ہو۔ دل کے اندر عجیب سا درد ہلکورے لینے لگا۔ کوئی خواب جو اس کے کبھی لاشعور میں چھپا تھا، آنکھیں جھپکنے لگا اور آنکھوں کی سطح پر نمی پھیلنے لگی۔ اس نے سختی سے خود کی سرزنش کی اور دل کے درد کو سنبھالا۔ جب ہی گیٹ کے پاس گاڑی رک گئی۔ شکریہ سر۔ اترنے سے پہلے اس نے مسکراتے ہوئے اخلاق نبھایا اور دروازہ کھول کر اترنے لگی۔
بنین میری بات سنیں۔ اس نے دروازہ کھولتے ہاتھوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا۔ بنین نے اس کی طرف دیکھا۔ بنین یہ تو طے ہے کہ آپ میری ہی ہیں، شاید اس وقت سے جب ابھی محبت کے وجود سے دنیا بھی روشناس نہیں ہوئی تھی، اور اگر جذبہ عشق میں خیال مستحکم ہے، سچائی اور پختگی ہے، تو پھر ہم سفر ساتھ ضرور دیتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ کے والد سے اپنے والد اور والدہ کو ملواؤں گا، مگر یہ کوئی احسان نہیں ہے، اور احسان کوئی ساری زندگی کو رہن رکھ کر نہیں کرتا۔ زندگی تو وہاں رہن رکھی جاتی ہے جہاں محبت کی مضبوط دیواریں اور اعتماد کی بلند چھت ہو۔ تم صحیح سوچ رہی ہو کہ نہ رائے لی اور نہ ہی تم سے مشورہ لیا، مگر مجھے لگا تھا کہ جیسے تم میری ہو، صرف میری۔ شاید یہ میرا پاگل پن تھا، مگر مجھے لگا تھا کہ میں اور تم الگ نہیں ہیں۔ وہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ بنین نے اپنے سر کو جھٹکا۔ شاید اس کی امیجینیشن اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ لاشعور کے خوابوں کو حقیقت سمجھنے لگی تھی۔ مجھے نہیں علم کہ میں کب یوں سوچنے لگا، مگر یہ بھی تھا کہ میں کبھی بھی تنہائی کے لمحوں میں ہوتا تو تمہارا ہی چہرہ میرا رفیق بنتا۔ جب امی تمہارے لیے ادھر ادھر رشتہ دیکھنے لگی تو میں بے چین ہو گیا۔ مجھے لگا کہ جیسے میری قیمتی متاع چھن رہی ہے، تو پھر امی کو میں نے اعتماد میں لے لیا۔ تم میری بات سن رہی ہو نا بنین؟ وہ نہ صرف سن رہی تھی بلکہ سمجھ بھی رہی تھی۔ دل کے ایوانوں میں اتنا سناٹا اچانک سے شہنائیاں بجانے لگا، درد کے اندر سے خوشی پھوٹنے لگی اور آنکھوں کی سطح پر خواب جگمگانے لگے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ کچھ کہو بنین۔ اس کی نظروں میں حدت اتر آئی۔ مگر سر، وہ آپ کا رویہ۔ وہ خواہ بکھلانے لگی اور وہ کھل کر مسکرایا۔ میرا انداز یہی ہے، میں اپنے کام سے عشق کرتا ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ تمہاری کوتاہیاں میں صرف اسی لیے درگزر کرتا تھا کہ میں تم سے عشق کرتا ہوں، اسی لیے میں اکثر خاموش ہو جاتا تھا۔ مجھے تمہارے چہرے کے رنگوں سے مکمل آشنائی ہے بنین۔ وہ شرارت سے اس کا چہرہ جانچنے لگا۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ فوراً سے اترنے لگی، کیونکہ چہرے پر وہ رنگ بکھرے تھے جو شاید زبان سے ادا نہ ہو پاتے۔ 14ویں کے چاند میں بننے والا عکس مکمل ہو گیا تھا۔ جواب تو دو۔ اچھا سنو، تمہارا رزلٹ اتنا خراب کیوں آتا ہے؟ اور ہاں، اسٹول کا انتظام کر لینا۔ موقع ہے آپ کے پاس، انکار کر دیں۔ میں بہت کن ذہن ہوں۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ کن ذہن بیویاں اچھی ثابت ہوتی ہیں۔ آج شام انتظار کرنا۔ وہ پیچھے سے چیخا اور گاڑی آگے بڑھا لی۔ ختم شد۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔